बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, इदारे उर्दू के ज़ेर एहतमाम अकादमी अदबियात पाकिस्तान के ताउन से आज के सेमिनार का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है और ये सामने भी मौजूद है कि आज की हमारी गुफ्तगू जिस मौजू का अहाता करेगी या जिससे मुतल्लिक़ होगी, उसका बड़ा उन्वान है अदब का समाजी रसूख़। इसको आप इस तरह से इसकी वजाहत कर सकते हैं कि माशरे में या समाज में बहुत से ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी राय बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं, उस पर असरअंदाज होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि और बहुत से अवामिल के साथ साथ अदब भी एक ऐसा बड़ा आमिल है जो माशरे की राय कायम करने में उसकी मदद भी करता है और उसकी समत नुमाई भी करता है। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है वो इस बड़े तनाजुर को सामने रखेगी, लेकिन उसका फोकस जो है वो पाकिस्तानी मुआशरा है, और पाकिस्तानी मुआशरा भी वो जो इस वक्त है। इससे पहले ज़ाहिर है आप जानते हैं और आप वाकिफ़ हैं इस बात से कि हमारे अदवार ऐसे गुज़रे हैं जिनमें हमारे उदबा शुअरा की आवाज़ बहुत अहम समझी जाती थी। वो जिस मसले को छेड़ते थे, मुआशरा भी उस मसले को अहम समझता था। लेकिन एक तासुर ये भी है, मुमकिन है ये गलत हो या सही हो, उसी के बारे में हम आज बात भी करेंगे कि अदीब की आवाज़, शायर की आवाज़, लिखने वाले की आवाज़ बहुत कम अहम होकर रह गई है, और आवाज़ों के इस शोर में, इस हुजूम में उसकी आवाज़ की अहमियत, हैसियत कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही। एक तो ये हम देखेंगे कि क्या इस वक्त का अदीब जो कुछ लिख रहा है, क्या वो मुआशरे की जो राय है या जो आम आदमी की राय है। आम आदमी से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कोई बहुत यानी जिसको आप ऐसा आदमी समझते हैं जो कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, आम सा काम कर रहा है, ऐसा नहीं। इससे मुराद ये है कि अदब के अलावा दूसरे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है, वो सारे ही हम सब अवाम में शामिल हैं। अपने अपने शोबे में तखसीस होती है, बाकी तो अवाम है। तो उसकी राय पर कुछ असरअंदाज होता है, एक तनाजुर ये। और दूसरी बात जो मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि इसमें थोड़ा सा एक बारीक सा फ़र्क है, और ये एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, और इस पे भी वजाहत करनी चाहिए कि मुआशरे की जो राय है या जो राय आमा है, उसकी तर्जुमानी करने में और उसकी तश्कील करने में क्या फ़र्क है। मसलन अगर कोई शख्स मुआशरे के किसी मसले की निशानदेही कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो अवाम जो चाहते हैं उसकी तर्जुमानी कर रहा है, उसकी भी अपनी एक अहमियत है। लेकिन आम आदमी की राय बनाने में जो अदीब का किरदार है वो क्या है, इस पर हम आज की गुफ्तगू जो है उसको फोकस रखेंगे। तो आप जानते हैं हमारे पैनलिस्ट को बहुत अच्छी तरह, डॉक्टर सफ़ीर अवान साहब सबसे अहम आदमी आज की गुफ्तगू में होंगे और हैं। डॉक्टर साहब इंतज़ामी हवाले से, एकेडमिक हवाले से, लिटरेरी हवाले से बहुत अहम काम कर चुके हैं। आप सब लोग उनको जानते हैं, हम उनको मानते हैं। और आज का जो मौजू है उसके हवाले से उनकी अहमियत, उनकी बात की अहमियत इस बिना पर ज़रा ज़्यादा है क्योंकि वो एक से ज़्यादा अदबियात के माहिर हैं। आलमी जो तहरीकें हैं अदब की, उन पर नज़र रखते हैं, उनके तनाजुरात से वाकिफ़ हैं। तो ज़्यादा बड़े तनाजुर में हम उम्मीद करते हैं कि वो आज की गुफ्तगू हमारे सामने रख सकेंगे और इस नुक्ते पर बात करेंगे। दूसरे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका वो जनाब यासिर चट्टा साहब हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये पिछले जो हमारे सेमिनार होते रहे हैं उनमें जो शिरकत करके ये जो बातें करते रहे हैं, आज उनका बदला लेने के लिए उनको यहाँ बिठाया गया है। तो एक हद तक ये बात ठीक भी है, वो जो दूसरों से कहते रहे हैं आज उनकी सुने भी। तो एक ज़ाहिर है ये भी सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और ताल्लुक़ रखते हैं कि मतलब उसको अच्छा इस्तेमाल करना जानते हैं। आलमी जो हमारा अदब है, जो हमारी सियासत है, जो समाजी सूरत हाल है, उससे वाकिफ़ हैं, तो ये भी बात करेंगे। तीसरे हमारे पैनलिस्ट जनाब ज़ैफ़ सैयद साहब हैं, जो अदब में, सहाफ़त में और दानिश्वरी में एक अपना नाम रखते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू से वाबस्ता हैं। आप उनके कॉलम, उनकी तहरीरें पढ़ते रहे हैं, नॉवलिस्ट हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं। तो दफ्तर से उनको छुट्टी हो चुकी है, वो रस्ते में हैं, तो उनके आने तक हम बात का आगाज़ करते हैं, बाद में वो भी शामिल हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब डॉक्टर सफ़ीर अवान साहब से कि आज के मौजू के बारे में
جو میں نے گزارشات کی ہیں ان کی روشنی میں بھی، اور جو ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس بارے میں اس حوالے سے بھی گفتگو فرمائیں۔ فارمیٹ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پینلسٹ 5-7 منٹ کے لیے اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں موضوع پر، اور اس کے بعد پھر ہم ماحول کو اوپن کرتے ہیں، اور جو لوگ سننے والے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی اور جو آن لائن سننے والے ہیں وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں اور وہ اس گفتگو میں حصہ لیتے ہیں۔ تو سر آپ کی طرف ڈاکٹر سفیر امان صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر عابد سیال صاحب، معزز خواتین و حضرات، آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ۔ ایک بظاہر بہت ہی خشک موضوع پہ گفتگو ہم نے کرنی ہے، اور اس میں تری جو ہے وہ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگ لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں آپ کی دلچسپی یہ بڑی انکریجنگ ہے کہ آپ جمعے کی شام کو جو ہے وہ اپنے وقت نکال کے اور یہاں تشریف لائے ہیں، اور اس پہ بات سننا چاہتے ہیں اور بات کریں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ اگر یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ مجھے کوئی بھی موضوع دیں، مجھے چونکہ ایک ہی مضمون یاد ہے تو میں وہی لکھوں گا، تو اس کو جب آپ نے مجھے یعنی ایک نئے پیرائے میں اس بات کو لکھ کے بھیجا کہ اس پہ بات کرنی ہے، تو مجھے جو پرانی بحثیں ہیں جو اس موضوع کے ارد گرد کئی صدیوں سے ہو رہی ہیں، اور تقریباً سبھی معاشروں اور ان کی ثقافتوں کے اور ان کے جو ادب ہیں ان میں ہوتی رہی ہے، وہ آپ سب چونکہ انفارمڈ آڈینس ہیں لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ وہ ادب برائے ادب اور ادب برائے فن، یہ جو پرانی بحثیں ہیں کہ آرٹ فار آرٹ سیک ہے یا آرٹ فار لائف سیک ہے، بنیادی طور پہ اس سوال کا تعلق کسی نہ کسی طرح اس پرانی کنٹروورسی کے ساتھ ہے۔ اور جتنی بھی ہمارے سامنے تاریخ ہے، یعنی چاہے آپ یونانی تاریخ کو دیکھ لیں یا رینیسانس کی تاریخ کو دیکھ لیں، پھر آپ 1920 سینچریز کو آپ دیکھ لیں، اور پھر پاکستان بننے کے بعد یہاں پہ بھی جو مختلف مکتبہ فکر ادبی دنیا میں رہے ہیں، وہ سارے تقریباً ان دو کیمپوں میں بٹے رہے ہیں۔ وہ کہ ایک تیسرا کیمپ بھی رہا ہے، اور وہ شاید ابھی بھی ہو، جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک درمیانی رائے بھی بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ درمیانی قسم کی پریکٹسز بھی ہوتی رہی ہیں، ایسے رائٹرز بھی گزرے ہیں جو صرف جو جمالیاتی پہلو ہے اس کا ادب کا، اس کو ہی نہیں بلکہ اس کا جو سماجی اور ثقافتی اور جو اس کا سیاسی نفسیاتی پہلو ہے وہ بھی انہوں نے اپنے سامنے رکھا ہے۔ تو 20ویں صدی خاص کر ایسی صدی رہی، آپ کے علم میں ہے، کہ جو بہت ہی ہنگامہ خیز اور شورش زدہ، مینلی بیکاز آف دا ڈفرینٹ وارز، جو بڑی عظیم جنگیں ہیں، 2 بڑی اور پھر چھوٹی چھوٹی، جیسے کوریا کی جنگ ہے یا ویتنام کی جنگ ہے، پھر افغانستان کی جنگ بھی اسی میں ہوئی، تو ان کے ہونے کی وجہ سے یہ بہت ہی شورش زدہ قسم کی صدی رہی۔ اس لیے ادب نے اور جنرلی جتنا بھی آرٹ اور کلچر کا سارا معاملہ ہے، کلچر پروڈکشن ہے، وہ اس بات کی جانب اس کا جھکاؤ زیادہ رہا کہ کیونکہ وہ آئیڈیالوجیز کی صدی تھی اور جنگوں کی صدی تھی، تو لوگوں کا جو کنسرن تھا وہ ادب اور ثقافت اور آرٹ کے جمالیاتی پہلو کی طرف کم تھا، اور اس جانب زیادہ تھا کہ کس طرح ادب جو ہے وہ ہمارے جو کامن مسائل ہیں، ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے جو نفسیاتی مسائل ہیں، ان کو کس طرح ایڈریس کرتا ہے۔ تو اس پہ مجھے نہیں پتا شاعر کا تو، لیکن کسی نے بڑی خوبصورتی سے اس کو یوں رکھا ہے کہ خوبصورت اداس آوارہ تو بھی ہے 20ویں صدی کی طرح۔ تو یہ جو تینوں خصوصیات ہیں کہ یعنی خوبصورت بھی ہے، آوارہ بھی ہے اور اداس بھی ہے، یہ جو 20th سینچری نے ایک ٹرینڈ یعنی بن گیا، وہ کسی حد تک
یہ تینوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک مزید گہری ہو گئیں اس نئی صدی میں آنے کے بعد. تو یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اگر ہم یعنی سارے بین الاقوامی کینوس سے اس کو نیرو ڈاؤن کریں اور پاکستان میں آئیں تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ادیب گزرے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جو ریاستی آئیڈیالوجیز ہیں وہ ان کے ساتھ وابستہ رہے یا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے یا ریاست نے اپنے مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا ہے. میرے ذہن میں مثال اشتیاق احمد کی آتی ہے کہ جنہوں نے جنرل ضیاء کے زمانے میں بچوں کے لیے کتابیں لکھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ان کتابوں کو لکھنے کا مقصد ایک خاص طرح کی ذہن سازی تھا. اسی انداز میں نسیم حجازی کو بھی آج ایک جب ہم یعنی ایک ود وزڈم آف دا ہائنڈ سائٹ جس کو کہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے ناولز بھی ایک خاص نظریاتی تناظر میں لکھے گئے جس کی اس وقت ریاست کو ضرورت تھی. اشفاق احمد صاحب کے بارے میں بھی بہت ساری تحریروں کی حد تک میرا یہی خیال ہے. اور پھر ان کے بعد آنے والے جو ہمارے کنٹمپرری جن کو میں کہتا ہوں کہ جو مشتہر لوگ ہیں، مشہور کم ہیں اور مشتہر زیادہ ہیں، جس طرح عمیر احمد کا کام ہے، مجھ سے آپ لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی رائے یا عوام کی ذہن کو ایک خاص سمت میں بدلنے کا جو عمل ہے وہ ان سب رائٹرز نے جو ہے وہ کیا ہے. تو وہ کس طرح کا ذہن بنانا چاہتے ہیں اور بناتے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم یعنی جس کو آپ کہیں کہ تقدیر پرستی ہے، فیٹلزم ہے، وہ ہمارے عوام میں اس کو انکلکیٹ انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. یعنی مقصد یہ تھا کہ ہم ادر ورلڈلی رہیں، یعنی ہم ایک اور آئیڈیل دنیا کی طرف ہماری نظر رہے، عوام کی نظر رہے، اور اس زمین پہ انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہیں جو برسر اقتدار لوگ ہیں. تو اس کے لیے ادب استعمال کیا گیا، پھر اس کے بعد جو ٹیلی ویژن کا میڈیا ہے، اسٹیٹ کا، پی ٹی وی کا، اس کو استعمال کیا گیا. اور اب کیونکہ اس کی ایک بہت ہی پرولیفریشن ہو چکی ہے میڈیا کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں اس طرح کے ڈرامے جیسے میری ذات، ذرہ بے نشان مثال کے طور پہ، یا پری ذات، اور بہت ساری ایسی پروڈکشنز ہیں جو پہلے لکھی گئی ہیں یعنی ادب کی شکل میں، یا ان کو صرف انہی ڈراموں کے اسکرپٹ کے طور پہ لکھا گیا ہے، اور اس انداز میں جو ہے وہ عوام کی ذہن سازی کی گئی ہے. اب یہ دو مسائل ہیں، یعنی جو ڈاکٹر عابد سیال نے بات کی ہے کہ وہ اس انداز میں بات کر رہے ہیں گویا کہ ایک کوئی بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہمارے ادب کا اور ہمارے آرٹ کا عوام کی جو رائے ہے اس کو بدلنے میں رہا ہے یا ہو سکتا ہے. ہو تو سکتا ہے ظاہر ہے، لیکن کیا ہوا ہے یہ ایک سوال ہے یہ جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. آپ کی جو گفتگو ہے اس سے جو اس سے پہلے سوال تھا اس کی تو ایک حد تک تشفی ہوئی، لیکن اس سے دو تین سوال اور سامنے آ گئے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور میں اپنے بھائی یاسر صاحب اور زیف صاحب کی اجازت سے، ویسے ہمارا جو فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو آڈینس ہے اس کو بعد میں شامل کرتے ہیں، لیکن چونکہ علی صاحب موجود ہیں اور انہوں نے اس کے بعد ایک اور فنکشن میں جانا ہے، تو اگر میں آپ کی اجازت سے پہلے ان کو ہم گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. علی صاحب کو سر اگر آپ کی اجازت ہے. جی ہاں، تو اگر طور سے جو سامنے آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ یعنی میرے سوال یہ تھا کہ کیا یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں عام طور پر یہ بات ہے کہ ادب جو ہے اس کی جو بات ہے یا ادیب کی جو رائے ہے وہ غیر مؤثر ہو کے رہ گئی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ رائے نہ صرف مؤثر ہے بلکہ ایک خاص سمت کو جا بھی رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ادب جو ہے وہ نہ صرف اثر انداز ہو رہا ہے. یہ ایک دوسرا سوال ہے، یہ اس کے بعد کا سوال ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اثر کیا ہے، اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اثر انداز ہو رہا ہے. اب یہ الگ ایک سوال ہے کہ جس ادب کی انہوں نے مثال دی ہے عمیر احمد کی یا باقی، اس کو کس حد تک ادب سمجھا جا سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے ساتھ. تو ان سوالات کے ساتھ میں علی صاحب سے گزارش کروں گا
کہ وہ مہربانی فرمائیں اور گفتگو میں شامل ہو جائیں. اور یہ جو پہلی بات تو ہے کہ ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ادب جو ہے یہ سلو میڈیا کی چیز ہے، اور یہ صحافت جو ہے یہ فاسٹ میڈیا کی چیز ہے. اور اس طرح سے جو شو بز کے چینلز ہیں جیسے ڈرامے وغیرہ ٹی وی کے ہیں، وہ بھی کسی حد تک فاسٹ میڈیا میں آ جاتے ہیں. تو اب یوں سمجھ لیں کہ بعض کا تو سب ایجنسیز کا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ادب عالیہ میں باتیں کی جاتی ہیں ان کو ذرا سمپلیفائی کر کے آگے پہنچاتے ہیں. یہ بالکل ایک الگ سٹوری ہے جو ابھی سفیر صاحب نے سنائی نا، کہ بھئی مقتدر قوتیں کس طریقے سے ہر اس چیز کو جو انسانوں کے درمیان اور معاشرے کے اندر سگنیفیکنٹ ہوتی ہے یا ان کے لیے اہمیت رکھتی ہے، کوئی ویلیو رکھتی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس میں مذہب بھی شامل ہے، اس میں سیکس بھی شامل ہے، اس میں جمالیات بھی شامل ہے، اس میں یعنی ہر چیز شامل، اکانومی بھی شامل، سب کچھ شامل. تو وہ یقیناً اس کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک زمانے میں آپ کے پاس ایک ہی تھا ریڈیو اور پھر ایک ہی ٹی وی تھا. اب جو کچھ آتا تھا اس کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتا تھا. اب آپ کے 200 چینلز ہیں تو 200 چینلز کو تو بندہ نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے جب سوسائٹی کمپلیکس ہوتی ہے، اس میں ڈائیورسٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس طرح کا امپیکٹ نہیں رہ جاتا. اچھا، اگر آپ نے امپیکٹ ہی دیکھنا تو فلم کا سب سے زیادہ امپیکٹ آتا ہے لوگوں پر، ان کی رائے سازی میں. لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو تہذیب کی ڈیپ لیئر ہے نا، ادب وہاں جا کے اثرات چھوڑتا ہے. اور وہ اثرات ایسے ہوتے ہیں کہ بادشاہتوں کے زمانے میں بھی بادشاہ کو سم ٹائمز کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس سینسیبلٹی سے جو بنا دی گئی ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال برصغیر میں دین الہی ہے. ایک بادشاہ کی اتھارٹی سے ایک دین جاری ہونا چاہا، نہیں ہو سکا کیونکہ تہذیب اجازت نہیں دیتی تھی. مسلم تہذیب نے رزسٹ کیا اس کے. تو اسی طرح سے ایک بہت قریب کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. جب ایوب کا دور تھا تو چونکہ رسالے ہی ہوتے تھے لوگوں تک جو پہنچتے تھے، 2-4 ادبی، تو ادیبوں پر پابندیاں لگی، ان کے لٹریچر پر پابندیاں لگی، ان کو جیلوں میں رکھا گیا. جب ضیاء کا زمانہ آیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، سب سے پہلے خالد سعید بٹ صاحب حلقہ باب ذوق میں آئے. انہوں نے کہا جی کیا ڈرامہ آپ کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں، مجھے میرے سپورٹ ڈرامہ ہے، میں آدمی ہوں ڈرامے کا، ہر طرح کا ڈرامہ جو چاہتے ہیں آپ. اور آپ کو پتہ ہے منو بھائی بھی اسی دور میں، اصغر نظیم سید بھی اسی دور میں، سارے اسی دور میں نام بنے ضیاء کے دور. اس نے ایک بات فیل کر لی کہ اب وہ جو ڈیپ لٹریچر ہے اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں. اس کی نگاہ تھی ہفتہ روزہ سیاسی پرچوں پر جو رائے سازی کرتے تھے. تو یہ جو پولیٹیکل رائے سازی ہے بالکل اور چیز ہے، وہ جو میں نے کہا تہذیبی ایٹیچیوڈز ہیں وہ بالکل اور چیز ہے. یہ جو پولیٹیکل رائے سازی ہوتی ہے یہ سمجھ لیں ہجومی رائے ہے، موب اوپینین جو بلڈ کرتے ہیں لوگ. اور ظاہر حبیب جالب کی طرح کی شاعری وہ کرتی ہے، چیز وہ کر لیتی ہے. لیکن وہ سینسیبلٹی جو فیض بناتا ہے، جو راشد بناتا ہے، جو اپنا مجید امجد بناتا ہے، یا جو اپنا قرۃ العین حیدر بناتی ہے، اب یہ وہ رائٹرز ہوتے ہیں جنہیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. پہلی بات ہے کہ رائٹر وہ رائٹر ہی نہیں ہے جسے کوئی ڈکٹیٹ کرے اور لکھوا لے جس سے کچھ. میں تو اسے رائٹر ہی نہیں مانتا. تو یہ تو اشفاق صاحب سے میری خود بات ہوئی. میں نے کہا جی کہ اشفاق صاحب نے ایک چھوٹا واقعہ بیان کر دوں. اشفاق صاحب کو جب پیپلز پارٹی کا دور آیا تو انہیں ٹی وی سے نکالنا تھا، تو وہاں یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے اثرات پھیلائے ہیں، ایک تو معافی دے دو، بھٹو کی پھانسی والے مسئلے کو معافی کر دو، اور دوسری ان کی تھیمز تھیں ایفلوئنس کی جو 0.0001% بھی طبقہ ہمارا نہیں. تو جب ان سے ٹی وی چھین لیا گیا تو وہ بیٹھی ایک کمیٹی کے جی ان کے اثرات کیسے زائل کیے جائیں. تو منو بھائی نے کہا جی کہ اشفاق صاحب سے ہی دوبارہ محنت کر لیتے ہیں، نئی تھیمز دے دیتے ہیں ان کو، یہ جو بات سفیر صاحب کر رہے تھے. لیکن اشفاق صاحب نے کیا کیا کہ اب ڈرامے کے بندے تھے، ہر وقت 2-2 گھنٹے ٹی وی پہ رہتے تھے. تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انٹرویو دیا اور کہا کہ اقبال رات کو شاعری کرتا تھا
اور دن کو شرمندہ ہو کر لیکچر لکھتا. تو اتفاق سے انہیں زمانے میں میری ان سے ملاقات ہوگی. میں ماڈل ٹاؤن میں اپنے کسی عزیز کو ملنے گیا, اس کا تالا لگا ہوا تھا, تو میں اشفاق صاحب کے گھر چلا گیا. تو میں نے انہیں کہا جی آپ نے علامہ اقبال کو چونڈی کاٹی ہے اس لیے کہ اب آپ لائم لائٹ میں نہیں رہے, ٹی وی آپ سے چھن گیا. تو میں کہ اگر کوئی آپ کو تضاد نظر آتا ہے اقبال کے لیکچرز میں اور پوئٹری میں تو آپ بیان کریں, ہمیں روشنی دیں کیا تضاد ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے اب بھی اگر ٹی وی ملے تو میں وہی باتیں کروں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان ٹی وی سے ویوز سے جو کام لیے جاتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, باقاعدہ پروجیکٹ ہوتے ہیں کہ اس پر کیا جائے, یہ ایٹیچیوڈ بلڈ کیا جائے, یہ کام لینے والی بات ہے. لیکن جو آپ کی تخلیقی واردات ہے نا, مثلا جو راجا گدھ لکھا انہوں نے کسی ڈکٹیشن سے نہیں لکھا. ہو سکتا ہے بہت سارے ڈرامے انہوں نے کسی اس سے بھی لکھے ہوں طے کر کے 4-5 بندوں نے کہ بھی ہم نے یہ سینسیبلٹی پھیلانی ہے, یہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بھی ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں. سب لوگ ایک طرح سے نہیں سوچ سکتے. اچھا, موجودہ صورتحال پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹریچر کا وہ زمانہ لد گیا ہے جس سے سوشو پولیٹیکل اثرات آپ پیدا کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ ایسی تھیریز آ گئی ہیں انٹرنیشنلی پوسٹ ماڈرنزم تک والی جو آپ کو کمٹمنٹ سے دور لے گئی. وہ تو یہ کہتی ہے نا کہ ایک تو معنی جو ہے سٹے نہیں کرتا, ہر وقت التوا میں رہتا ہے. تو آپ نے اگر کسی کے خلاف کوئی ریزسٹنس کرنی ہے تو معنی کہیں سٹے کرے گا تو کریں گے نا, ڈیفائن کریں گے نا. جو تھیوری ہے یہ تنقید ہے, اس کو بھی کیا آپ ادب میں شامل کریں گے اس طرح سے؟ میں عرض کرتا ہوں اس کا امپیکٹ آ رہا ہے نا, اس کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے, ہماری پوئٹری پر یہ امپیکٹ آ رہا ہے. پہلے تنقید میں یہ ہے کہ پچھلے 35-40 سال سے کمٹمنٹ کا لفظ آپ کی تنقیدی تحریروں سے غائب ہو گیا. پہلے ہر صفحے پر 2-3 دفعہ آتا تھا, اب اس کے اثرات آ گئے ہیں. آپ کی پوئٹری جو ہے وہ بالکل لمحوں میں جینے والی پوئٹری ہو کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی آئیڈیالوجی کے ساتھ جب آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں تو آپ شاونسٹک ہو جاتے ہیں, یہی ہے نا تھیری. تو اب ادیب جو ہے اس طرح کے لیبل سے بچنے کے لیے, ویسے بھی عافیت ہے کیونکہ جب آپ کنسسٹنٹلی کسی ایک نقطہ نظر کو لے کر چلتے ہیں تو آپ کچھ لوگوں کو ناراض بھی تو کرتے ہیں نا. تو یہ آسودگی پیدا کرنے والی بات ہوگی. اگر کوئی تھیری بھی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ نہ کریں, تو آپ خوش ہوتے ہیں. تو آپ کے آنے سے پہلے سے ڈاکٹر سفیر صاحب گفتگو فرما چکے ہیں, اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس گفتگو کو آغاز کرنا چاہیے اس بحث سے جو ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی سے شروع ہوئی تھی, کہ کسی طرح سے کس طرف کو لے کے جاتا ہے ادب آپ کو رائے کی طرف, اپنے اظہار کی طرف, یا حظ اندوزی اور جمالیات, یا اس تک محدود ہے, یا دونوں طرف بھی ہیں. تو وہاں سے آغاز ہو کے علی صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. تو آپ سے گزارش ہے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ پیش کریں, اس کے بعد ہمارے حاضرین جو ہیں ان کو ہم سوالات کے لیے. بہت شکریہ. پلیز. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پہلے تھوڑا سا اس کا مطلب بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جو ہماری بحث ہو رہی ہے کہ ادب لوگوں کو متاثر کرتا ہے, تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ تو کیا اس کے کوئی شواہد ہمارے پاس ہیں ماضی میں جو دیکھے جا سکتے ہیں؟ تو میں نے کچھ تھوڑا سا ایکسپلور کیا ہے اس کو, تاکہ ہمارے سامنے ایک تناظر آ جائے. اس کے بعد ہم بات کریں کہ کیا واقعی ادب متاثر کرتا بھی ہے یا نہیں, ذہن سازی کرتا بھی ہے یا نہیں. تو میں نے کچھ تھوڑا سا اس پہ کام کیا ہے, تو وہ آپ کی اجازت سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بڑی اس کے اوپر اسٹڈیز ہوئی ہیں کہ جدید دنیا جو ہے اس میں وائلنس یا تشدد بہت کم ہوا ہے ماضی کے مقابلے. یعنی اگر آپ ہزاروں سال پرانے جو ہمارا دور تھا اس میں پہنچ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں وائلنس بہت زیادہ تھا, اور انسان کے ہاتھوں انسان کے مرنے کی جو شرح ہے وہ اس کو بھی کیلکولیٹ کیا گیا ہے. اور جو پرانے ڈھانچے ملے ہیں, جو ہزاروں سال پرانے ڈھانچے ہیں, ان سے بھی اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ یہ کسی دوسرے انسان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں یا کوئی اپنی نیچرل موت مرے ہیں. تو اس وقت جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 10 لاکھ میں سے صرف 3 لوگ وہ پرتشدد موت مرتے ہیں, جبکہ
ماضی میں اگر آپ پہنچ جائیں تو تقریباً 15% یعنی 100 میں سے 15 لوگ جو ہے وہ وائلنٹ موت کا شکار ہوتے تھے. آج یہ شرح 10 لاکھ میں سے 3 ہے. تو ایک اس کے خلاف یہ بات کہی جاتی ہے کہ جدید دور میں یا پچھلے 100 سال میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی اور دوسری عالمی جنگ، تو ان میں تو کروڑوں کے حساب سے لوگ مرے ہیں. دوسری عالمی جنگ میں 6 لاکھ کے قریب لوگ مرے تھے. پہلی جنگ میں 6 کروڑ لوگ مرے تھے. پہلی عالمی جنگ میں 2 کروڑ لوگ مرے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ خونریز جنگیں نہیں ہوئی. یہ ایک کاؤنٹر آرگومنٹ دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ دنیا کی آبادی کی شرح کے حساب سے دیکھیں تو سب سے خونریز جو صدی ہے وہ 13ویں صدی بنتی ہے، جس کے اندر پوری دنیا کی آبادی کا تقریباً 25% حصہ وہ جنگوں کی نظر ہو گیا تھا. تو 20ویں صدی اس لحاظ سے اتنی خونی جنگ نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ 20ویں صدی کی جو جنگیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک بندہ کوئی بیٹھا ہوا کوئی بٹن دباتا ہے اور آگے جیسے ناگاساکی اور ہیروشیما میں ہوا کہ 3 لاکھ لوگ مر گئے، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن کسی کو تلوار سے یا تیر سے یا کلہاڑی سے یا بھالے سے کسی کو قتل کرنا وہ پھر بالکل ہی نیکسٹ لیول ہے. تو اس لیول کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو 20ویں صدی وہ اتنی خونریز نہیں لگتی جتنی پہلی ہیں. 13ویں صدی پرسنٹیج کے حساب سے سب سے خونی صدی ہے، اور اس کے بعد 19ویں صدی ہے. 20ویں صدی کا نمبر تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تو میں آپ کو یہ ایک پرسپیکٹیو دے رہا ہوں کہ تشدد میں پوری دنیا میں کمی واقع ہوئی ہے اور مسلسل اس کا سلسلہ جاری ہے. آج میڈیا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں اور تشدد ہو رہا ہے، وائلنس ہو رہا ہے، ساری چیزیں، لیکن وہ میڈیا ایک بڑی ڈسٹارٹیڈ فگر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. اصل میں وہ شرح مسلسل کم ہو رہی ہے اور امن کے جو دورانیہ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے اوپر پھر بہت بحث ہوئی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ وائلنس کم ہو رہا ہے، انسانی اموات جو ہیں انسان کے ہاتھوں اس کی شرح کیوں کم ہو رہی ہے. اس پہ بہت بحث ہوئی. ایمانوئل کانٹ کے زمانے سے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے. خود کانٹ نے 1795 میں 3 وجوہات بیان کی تھیں. اس نے کہا تھا کہ تجارت، جمہوریت اور بین الاقوامی برادری کا تصور، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تشدد میں کمی آ رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ ہے فکشن، اور خاص طور پہ ناول. اور اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے، بڑا کام ہوا ہے کہ ناول نے کیسے انسان کی ذہن سازی کی ہے کہ وہ تشدد سے ہٹانے میں، یہ ظاہر صرف ایک وجہ نہیں ہے جو کانٹ نے وجوہات بیان کی ہیں، وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں ہیں. ایجوکیشن لیول بھی اس کی ایک وجہ ہے. شرح خواندگی پرنٹنگ پریس کے آنے کے بعد بہت بڑی ہے، وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن ناول جو ہے اس نے بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تشدد کو کم کرنے میں. اس کی ایک مشہور مثال جو ہے وہ 1752 میں امریکی رائٹر تھی ہیریٹ بیچر. اس کا ناول ہے انکل ٹامز کیبن، مشہور ناول ہے، جس میں ایک غلام خاندان کی کہانی بیان کی گئی ہے، اس کے اوپر جو ظلم و تشدد ہوتا ہے اور وہ سارا ماحول. اچھا، یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کے 3 لاکھ نسخے جو ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے. اب یہ سوچیں کہ 1852 کی بات ہو رہی ہے، 3 لاکھ کتابیں اس کی بکی، اور اس نے لوگوں کو اتنا متاثر کیا. 1752 کی بات ہے یہ کہ 1860 کے آتے آتے امریکہ بالکل 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا. تو اس میں یہ صرف ایک ہی ناول نہیں تھا بلکہ اور بھی بہت ساری تحریریں، افسانے لکھے گئے، دوسرے ناول بھی لکھے گئے. اور پھر 1861 میں امریکہ میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. پورا ملک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور ان کے درمیان بڑی زبردست ایک جنگ ہوئی جس میں ملینز کے حساب سے لوگ مرے ہیں. صرف ایک جو میدان جنگ جو میں نے خود بھی دیکھا تھا اس میں 7 لاکھ لوگ مرے تھے. تو اچھا، اب ابراہم لنکن امریکی صدر جو تھا، جو غلاموں کو حقوق دینے کا حامی تھا، اور اس نے جنگ لڑی تھی ان لوگوں کے خلاف جو مطلب غلامی کے حامی تھے یا ان کے قائل تھے. تو جب وہ ابراہم لنکن جنگ جیت گیا تو وہ اس جو مطلب رائٹر ہے ہیریٹ بیچر، اس سے ملا اور اس سے کہا، اس نے پہلی بات یہ کی کہ اچھا تم ہی وہ عورت ہو جس نے یہ جنگ شروع کرائی تھی. یعنی ایک ناولسٹ کو دیکھیں کہ اتنی بڑی جنگ جس میں ملین لوگ مرے ہیں، اور اس جنگ کا فاتح جو صدر ہے، امریکی صدر، جس کو امریکہ کے عظیم ترین صدور میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اس رائٹر سے مل کے کہتا ہے کہ یہ جنگ تم نے شروع کرائی تھی. تو اتنا اس کا پاورفل اس کا اثر ہوا.
تو اس کے علاوہ جو روشن خیالی ہے یا انلائٹمنٹ کا دور ہے، اس میں بھی ناول نے بہت کردار ادا کیا ہے۔ کچھ باتیں مکالمے کے لیے بھی رہنے دیجیے گا، کیونکہ بعد میں ظاہر ڈسکشن بھی ہوگی اس پہ۔ آپ ٹھیک ہے، یہ میں نے تو ایک باقاعدہ تحریر لکھی ہے، وہ شاید مکالمے کے لیے ظاہر ہے۔ اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فکشن نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک پکچر آتی ہے، اور میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، بہت سارے فلسفی ہیں، ان کی میں نے یہ اس کے بعد لکھا، یہ میں پھر چونکہ آپ انٹرو کے بعد تشریف لائے نا، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، جی اس پر ایک کمنٹ کر دیں 2-4 جملوں میں، اس کے بعد پھر باقی سوال ہم جب سائنسی سوال کریں گے تو وہ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا ادب جو ہے؟ جی وہ اس کا حصہ ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جیسے کہ علی صاحب نے بات کی، شاید دوسرے جو صاحبان ہیں انہوں نے بھی بات کی ہو، کہ ادب کا اور ادیب کا موجودہ جو ہمارا اس وقت کا معاصر جو معاشرہ ہے، اس میں کردار بہت محدود ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کتاب سے دور ہو گئے ہیں، کتاب نہیں پڑھتے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کتاب نہیں پڑھتے، اب انہوں نے ڈراموں وغیرہ کی بات کی، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، وہ شاید ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم تو خالص ادب کی بات کر رہے ہیں یا فکشن کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کتنے لوگ آج کے دور میں کتاب پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ناول اگر چھپتا ہے تو وہ ٹوٹل 300-400 کی تعداد میں چھپتا ہے، اور وہ بھی ناولسٹ اپنے دوستوں میں جا کے تقسیم کر دیتا ہے، تو وہ عوام تک تو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب ایسا ہے۔ چلیں آپ مائک، ہاں یہ بھی پتہ نہیں کس حد تک اب اس کو، میرے خیال میں اب اس کو میتھ ہی سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھی نہیں جاتی، یا بکتی نہیں، یا بانٹ دیتے ہیں۔ کیونکہ مجھے پتا ہے، اور آپ سب لوگ بھی ان میں سے ویسے جانتے ہیں، کہ یہ صرف ایک جو ہمارا یہ جیلم بک پر کارنر ہے، یہاں سے روزانہ گاڑیاں بھر کے کتابوں کی جو ہیں وہ جاتی ہیں، اور ناولسٹ ابھی جو ہو رہے ہیں ہمارے لکھتے ہیں، اگرچہ وہ چند ہیں لیکن ان کے کئی ایڈیشن جو ہیں وہ بہت تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں، اور وہ ہزاروں میں ہیں ایڈیشن جو ہے۔ تو مطلب اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مطلب سارے کا سارا ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ ادیب اگر ایسے موجود ہیں تو ایسا اس کا مطلب یہ ہے کہ فینومینن بہرحال موجود ہے۔ بہرحال اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو اب میں گزارش کروں گا جناب یاسر چٹھا صاحب سے کہ وہ اپنی ابتدائی بات جو ہے وہ کر دیں، باقی انشاءاللہ ہم گفتگو کے دوران مکالمہ۔ مجھے اچھا لگا۔ ایک تو مجھے تعارف شاید دوبارہ کرانا پڑا، میں بہت سارے تعارف کا محتاج ہوں۔ کہتے ہوتے ہیں نا، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انگریزی پڑھاتا ہوں ایک سرکاری کالج میں، اسسٹنٹ پروفیسر ہوں۔ سر کے پاس سے ایم فل کی تھی لنگوسٹکس میں، ڈگری لٹریچر لنگوسٹکس میں ہے۔ کچھ ان جگہوں پہ لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں جنہیں ہم لوگ جو زیادہ دہائیاں گزار چکے ہیں وہ سنجیدہ جگہ نہیں سمجھتے۔ لیکن میرا ایک ڈیفرنٹ ویو ہے۔ میں کہتا ہوں جب ہم بات کرتے ہیں پبلک اوپینین کی، ادب کا سماجی رسوخ، سماجی کی بات کرتے ہیں، تو میں تو ایک لینگویج کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ایک لفظ پہ آتا ہوں۔ کوئی اخبار کا کالم لکھنے والا، کوئی وہ اسی کی وراثت کا وہ لے کے آگے چل رہا ہے، جس طرح بہت نامی گرامی ادیب پیمفلٹ لکھ کے چوراہوں میں پڑھتے ہوتے تھے، امریکہ میں پڑھتے تھے، ملٹن جیسے لوگ پڑھتے تھے، بہت بڑے بڑے شاعر۔ اور دوسرا، چونکہ انگریزی زبان و ادب کا طالب علم تھا، ہوں، اور اسی کی تدریس میں مصروف ہوں، تو میں نے تو سب سے پہلے ایٹمالوجی لفظ کو دیکھنے کی جو شروع کی تو لٹریچر میں نے آکسفورڈ ڈکشنری میں سے دیکھا۔ اب ایٹمالوجی آپ کو بہت ساری چیزوں کی امین ہوتی ہے۔ یہ لفظ لیٹن سے جس شکل میں، جس فنیم، جس آواز کی شکل میں ہم تک اب پہنچی ہے، یہ ریٹن ورڈ سے متعلق تھی، لکھا ہوا لفظ۔ لیکن کیا یہ جس چیز کو ہم ادب آج سمجھتے ہیں، اور ہمارے جو سینئر کولیگز ہیں، دوست ہیں، ہم سے بزرگ ہیں، کیا ہم اس وقت سب بھول جاتے ہیں کہ جب ہم نے اول انگریزی ادب کسی کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، یا اردو ادب کی مجھے تفصیل نہیں معلوم،
کہ پہلے سیمسٹر پہلے مہینوں ہفتوں میں ہم گریک ڈرامہ پڑھتے ہیں، اور گریک ڈرامہ سارا سب کو پتہ ہے اسٹیج پہ پرفارم ہوتا تھا، اور وہ ہر وقت پرفارم نہیں تھے کرتے رہتے، کام کاج والے بھی لوگ تھے، ایک فیسٹیولز کی نیچر تھی، وہ وہی فیسٹیولز تھے، اسی نیچر کے تھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جس طرح کہ آج کراچی میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، مختلف برانڈز کے ساتھ، مختلف چیزوں کے ساتھ، اور وہ لوگوں پر ایک ورلڈ ویو امپرنٹ بھی کرتے تھے۔ سو ادب کا رسوخ ہمیشہ سے ورلڈ ویو کے ذریعے آتا ہے۔ ورلڈ ویو ایک ایک جملے میں موجود ہوتا ہے، ایک ایک جملے کے اندر لفظوں کی ترتیب میں موجود ہوتا ہے۔ یہ لنگوسٹکس کے طالب علم کے طور پر میں کہوں گا، آپ کون سے کسی کے لیے اسم چنتے ہیں اس کو بات کرنے کے لیے، اس کے لیے کون سے ایڈجیکٹیوز اس کو سونپتے ہیں، ورلڈ ویو آپ دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا پڑھنے والا، اب میں ایکسٹینڈ آگے ڈیفینیشنز کروں گا، مطلب میں ایلیٹسٹ ادب، میں کلاسکس پڑھتا ہوں، پڑھے ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ تو ہم کلاسکس ہی پڑھاتے ہیں نا، ہمیں کنٹمپریری تو بہت کم ہے، کنٹمپریری اب میں اردو میں پڑھتا ہوں۔ ہم ایلیٹزم، ڈیموکریسی کے دور میں بیٹھے ہوئے ایلیٹزم کی باتیں کرتے ہیں، ادب عالیہ، ایماگانٹ، فلانا ہائر۔ بھئی ہم نے جب ڈیموکریٹائز کر لیا ہے، جب ہم پبلک اوپینینس کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم اس قدر سیمینٹک انکنسسٹنسی میں کیوں ہیں کہ ہم نے کہنا ہے نہیں، ہائرارکی آف ایستھیٹکس ہم نے دینی ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہم کون سا ورلڈ ویو دے رہے ہیں اس چیز کے اندر۔ یعنی ہم نے جمہور کو مانا ہی نہیں۔ اگر جمہور کو مانا ہی نہیں تو ہمارا پبلک اوپینین، رائے عامہ کا سوال، سماجی رسوخ ختم ہو گیا نا۔ یہ تو اپنے سوشل فینامنن رہنے نہیں دیا۔ ہم نے کہا جی نہیں جی، ہم سلیکٹ لوگ ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ آف اردو ہے، یہ ڈپارٹمنٹ آف پرشین ہے، اس میں جو ڈین ہیں وہی سب کچھ ہیں، انہیں جو کلاسکس پسند ہیں وہی سب کچھ ہیں، وہی اثر ڈالتے ہیں۔ یہ چیز میں ایک قاری کے طور پر، ایک ریڈر کے طور پر، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر، ایک ادنا سے ٹیچر کے طور پر میں نہیں مان سکتا۔ بھلے میں آپ دو ورلڈ ویو ہم نے رکھے، ادب برائے ادب، ادب برائے زندگی، اب پتہ نہیں ان دونوں کی ایوریج کے اندر کہاں موجود ہیں ہم، لیکن میں نے کہا کہ ادب آج بھی اثر ڈالتا ہے، مختلف شکلوں میں ڈالتا ہے۔ کوئی ادب کی ہائرارکی اسٹیبلش نہیں کی جا سکتی۔ ہر لکھا ہوا لفظ جب وہ ویژول میں ڈھلتا ہے تو ویژول نیریٹو بنتا ہے، اثر کرتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ مجھے بطور کبھی کسی پڑھے لکھوں کے مجلس میں کسی نے کہا نہیں یہ نا آپ کتاب پڑھتے ہیں نا تو اپنا امپریشن ایڈ نہیں کرنا، آپ نا نقاد نہیں لگتے، اس طرح نا ایک اچھا نہیں لگتا، ایسے لگتا ہے آپ نے جیسے وہ ہم بولتے تھے کہ آئیڈینٹیفائی ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ہونا، آپ رو میں بہہ جائیں گے۔ اب ہم جب کہتے ہیں، اب یہ میرا ورلڈ ویو ہے یا ہم جو ورلڈ ویو اکراس کرتے ہیں کہ آپ کسی چیز کے اندر امرسو ایکسپیرینس نہیں لیتے، آپ اس کے اندر ڈوبتے نہیں ہیں، اس کے اندر رہتے نہیں ہیں، لیو ان جسے کہتے ہیں، تب تک وہ سارے راز ہی نہیں آپ پر کوئی بھی چیز کھولتی۔ سو جملے کے اندر سے مجھے ورلڈ ویو ملا تو میں جملے کے اندر تک گیا تھا، آواز کے اندر تک گیا تھا، جانا پڑتا ہے۔ آپ کا ایک ایک لفظ، زیف کا ایک جملہ، میں کتنے سارے لوگوں کو ناراض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار نہیں یہ آپ کا فیٹلسٹ جملہ ہے، یہ آپ اس جملے میں کیوں جنگ کو گلوریفائی کر رہے ہیں، وائلنس کو کیوں گلوریفائی کر رہے ہیں؟ گلوریفائی ہم کرتے ہیں کہ ہم کس ترتیب سے کتنی روانی کے ساتھ انہی وائلنس والے جملوں کو آگے لے کے گئے، یا جمہور پسندی کے آگے ورلڈ ویو لے کے گئے، یا ہم نے زمین کی بات کی، یا پھر ہم آسمان کو زمین پر نازل کرتے رہے۔ ہم تک سارے جو میں نے گریک سے لے کر پیمفلیٹیئر سے لے کر آج کے ڈیجیٹل میڈیا سے لے کر ہر فیس بک پہ لکھنے والا بھی اگر اس کے اندر ایک شعور موجود ہے، کرٹیکل سینسیبلٹی موجود ہے، کرٹیکل سینسیبلٹی وہ نہیں کہ اسے میر کا شعر وہاں پہ لگانا آ جائے، خدا کا نام ہے، وی نیڈ ٹو بی، ہمیں اپنی سینسیبلٹی کو، اپنی جو حیثیت ہے اسے جمہور پسند کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عمیرہ احمد پاپولر ہے تو ایک اتنی بڑی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پبلک ایجوکیشن شروع ہوئی، اتنی بڑی تعداد جو ہے عوام کی وہ اس نے پڑھا۔ اگر اس کا کتنے ہم میں سے بیٹھے ہوئے، میں جس گاؤں میں تھا، مجھے یاد ہے میں نے وہ
25-25 पैसे 50-50 पैसे की अम्र अयार वाली कहानियों से शुरू किया था। आज क्रिटिकल सेंसिबिलिटी रखता हूँ कंडेरा के मुतल्लिक, योसा के मुतल्लिक। तो कहाँ से ग्रेजुएट बमानी ग्रेजुएट, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को ऊपर आने में वक्त लगता है, उन्हें इस गिल्ट में, एहसास गुनाह में नहीं रखना। तुम उमैरा अहमद पढ़ रहे हो, तुम कैसा पढ़ रहे हो, माशरे पे, पब्लिक ओपिनियन पे हमेशा पॉपुलिस्ट्स का राज होता है। भले वो रोमन्स तकरीर करके पॉपुलिज्म करते थे, भले वो ग्रीक्स जो थे ड्रामा में ऊंची रेजोनेटिंग खुदाओं की तबलीग करते थे, उसको गिल्ट में रखते थे जो एडिपस था। हर जगह जो ये वाले फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर थी, जिस लफ्ज़ लिखा गया, इमेजिनेशन तखय्युल उसके साथ आया, एस्थेटिक्स उसके अंदर, जमालियात उसके अंदर मिक्स हुई, उसका माना वक्त के परों पर वक्त से आगे चला गया, वो सब अदब है। और इवन और जो ग्रेजुएट कर रहे हैं टेस्ट अपना, फिर भी मेरी इन बातों से इनडायरेक्टली मतलब जा रहा है, जैसे मैं उन्हें डिमोनाइज कर रहा हूँ जो पॉपुलर लिखने वाले हैं। पॉपुलर भले वो कॉलम लिख रहा है, पॉपुलर भले छोटी सी कोई वीडियो बना रहा है, वो सब एक तामीरी काम में, पब्लिक ओपिनियन में अच्छा खासा। आज अब देख लें हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन कैसे इस्टेब्लिश हो रही है। पिछले चंद सालों में देखें कितने लोगों को एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ना हमारा, वो गायब हो जाते हैं लोग। कितने किस किस को गायब किया? इसका मतलब यह है कि राय आमा की तश्कील में कुछ और लोग हैं और उनका वर्ल्ड व्यू भी कहीं से बना था। अगर तो वो बीबे बच्चे ही बने हुए हों तो फिर तो कोई नहीं पकड़ता। जिस तरह मैं घुट घुट के बातें कर रहा हूँ, मैंने जो कल मेरा नावल ख़त्म हुआ है जिस पर्सन का, उसके आखिरी चैप्टर पढ़ते हुए मैं कमज़ोर इंसान था एक, क्यों मेरे अंदर तजाद ढेर सारे आ गए थे। वो जिस मेरे मुल्क के जिस हिस्से के अंदर की बातें थीं खोल के उन्होंने रख दी थी, और वहाँ पे वो बतौर नरेटर जो लिखने वाले थे वो अपने सारे तजब्जुब का इजहार कर रहे थे। और मुझे लग रहा था यार, जिस तरह मैं फेसबुक पे लिखते हुए मुश्किल उर्दू अपनी मुश्किल जुमले क्राफ्ट करता हूँ ओनली टू सेव माई नेक, तो वो रावी वहाँ पे कह रहा है नरेटर, उसको लोग उसी तरह पढ़े हुए हैं कि तुम वाज़े सीधी बात क्यों नहीं करते। तुमने उस इलाके के हीरो को जो वहाँ की आज़ादी की बात कर रहा था, बाशऊर था, उसको इस हालत में क्यों छोड़ दिया है कि ना वो मर रहा है ना वो जी रहा है। वो अपने तौर पर नरेटर अपने आप को सेफ कर रहा है कि मैंने उसे अगर मार दिया ना तो तुम लोगों ने मुझे मार देना है। कि जो नरेटर जो चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, जो कहानी वो सुना रहा है, जिस चीज़ की वो एपिटमी है, मिसाल है, आप नहीं बख्शेंगे। सो 2-3 मैंने पॉइंट्स बनाए कि पब्लिक ओपिनियन की बात है, मैं सम अप कर रहा हूँ। पब्लिक ओपिनियन की बात है तो हमें डेमोक्रेटिक टेस्ट को, डेमोक्रेटिक एस्थेटिक्स को, आप भले मैं अगर कहूँ मैं एडवांस लेवल पे चला गया हूँ अपने एस्थेटिक्स में, जमालियात में, पढ़ने में, या हम में से जिसको ये जोम किसी वक्त भी आ जाए, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो गया, मैं 40s में, मिड 40s में हूँ, हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि मैं कहाँ पे एक लम्हे किसी पुराने में जमूद में चला गया हूँ। आप हम क्यों नहीं, जब मैं यहाँ से उठ के गया था तो मैं उधर देख रहा था सामने बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, वक्त उनके हाथ आना है, उनके क्या टेस्ट्स हैं, उनको लिख के देने वाले, एडिट करके देने वाले, वीडियो एडिट करके देने वाले, उनका वर्ल्ड व्यू किसी ना किसी तरह बना हुआ है। भले वो यहाँ पे जमील अली साहब की बात सुन के वर्ल्ड व्यू बनाए, भले वो मेरी समझ सुन के बात बनाए, भले वो डॉक्टर सफ़ीर अवान साहब की बात सुन के अपना वर्ल्ड व्यू बनाए। लफ्ज़, हम सोचे हुए लफ्ज़, एक पुराने अपने जो ज़िंदगी का जितना अब तक हमारा निचोड़ है वो हम बोल के कर रहे हैं। तो क्या ये अदब नहीं है? क्या ये सब कुछ है? मैं इसे लिख के सिर्फ किसी पब्लिशर के हाथों खुद से पैसे दे के शाया कर लूँ तो वो अदब हो जाएगा? या आप समझते हैं कि ऐसे या ओपिनियन लिखना ये कभी नहीं था? बेकन जैसा, फ्रांसिस बेकन जैसा, कितने फिक्शन उसने लिखे हुए हैं, ऐसे लिखे। सो बात यह है कि आइडिया ओपिनियन चेंज करता है। वो आइडिया कितने अच्छे तरीके से पेश कर लेते हैं, जिस अंदाज से लोग कबूल करने को तैयार हैं, उस अंदाज से, भले वो 80s में मैं किस तरह पेश किया गया, अली साहब को रेफरेंस करके मैं कहता हूँ, भले वो आज जिस तरह पेश किया जाता है, भले वो आज मेरे ख्याल इस पे मुझे वाइंड अप करना चाहिए, आपके बहुत सारा मौके आएंगे। मतलब मुझे ये था कि मौजू बहुत फैला हुआ है, बहुत मुश्किल से उसकी कोने में लाने की कोशिश की। तो बातें मैंने बेशतर इस जो स्टेप वक्त था उसके लिए कर ली हैं, आगे आबद साहब के हाथ में है
کہ اس میں سے کیا؟ بہت شکریہ جی جناب، بہت شکریہ. تو چلتے چلتے سر بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ہر لکھا ہوا لفظ جو ہے اس کو اگر ہم لٹریچر سمجھیں گے، اور ظاہر ہے یہ ایک اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تحریر جو ہے وہ لٹریچر انگریزی میں ہی سمجھا جاتا ہے. آپ دوائی کی شیشی میں سے جو پرچی نکالتے ہیں ساتھ، وہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ لٹریچر ہے، یا موبائل کے ساتھ جو اس کا بکلیٹ آتا ہے وہ بھی اس کا لٹریچر کہلاتا ہے. تو وہ اس کا ایک تناظر بھی ہے. چٹھا صاحب نے بات کو اس صورت پہ پھیلا دیا ہے کہ چونکہ لکھا ہوا جو لفظ ہے یا بولا ہوا بھی، ہر لفظ کا ایک امپیکٹ ہے. تو چونکہ ادب کا اظہار بھی لفظ کے ذریعے ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر بھی ضرور ہوتا ہوگا. اس تناظر میں بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ اگر ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا ایک تناظر ہو جائے گا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں فوکس رہنا چاہیے اس ادب تک. یہ انہوں نے بات جو کی یہ البتہ قابل توجہ ہے کہ جب ہم ادب کی عام طور پر بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہم لکھتے ہیں فکشن یا شاعری یا تخلیقی ادب کی کوئی اور صنف، جو مضمون نگاری ایک بہت بڑی صنف ایک زمانے میں رہی اور جو پبلک اوپینین کا سبب بھی بنتی رہی اور جو معاشرے پر اثر انداز بھی رہی ہوتی رہی. بڑے بڑے لوگوں مضمون نگاری ہمارے جو سارا ماحول ہے ادب کا، خاص طور پہ اردو ادب کا، مضمون نگاری اس میں سے ختم ہو گیا. یعنی اب کوئی مضمون نہیں لکھتا. ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تخصیص ہو گئی ہے کہ پہلے ایک مضمون لکھ دیتے تھے، وہی کالم ہوتا تھا، وہی انشائیہ ہوتا تھا، وہی تنقید ہوتی تھی، تو اس کو مضمون ہی کہتے تھے. اب ہم نے چونکہ اس کے الگ کمپارٹمنٹ بنا لیے ہیں تو اس کو الگ سے سمجھا جانے لگا ہے. تو بہرحال تو میرا خیال ہے کہ گفتگو کو اس طرف لاتے ہیں کہ وہ تحریریں جن کو ہم ادبی اصناف کی صورت میں دیکھتے ہیں ان میں لکھنے والا کس حد تک معاشرے کی جو رائے ہے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے، یا پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے. اسی پہ ہم واپس آتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، جیسے ہم روایت ہے ہماری کہ ہم ان کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں، تو آپ لوگوں میں سے گزارش ہے سب کریں تھوڑا تھوڑا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر رویش ندیم صاحب، تو ظاہر ہے ان سے استفادہ بھی کرنا چاہیے. آپ سب لوگوں کی اجازت سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ سر آپ کمنٹ بھی کریں گے جو ہوئی ہے بات اس پر، اور اگر کوئی سوال بھی کرنا چاہیں سامنے رکھنا چاہیں تو آپ کی محبت ہے آپ کی. کہ رائے عامہ کی تشکیل کا مسئلہ ہے اور ادب کے ذریعے سے، یہ دو اس کے میجر حصے ہیں اس موضوع کے. رائے عامہ کی ایک تو جب ہم رائے عامہ کہتے ہیں تو اس میں عوام کی رائے ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھنا چاہیے. اب تک جو عوام کی رائے بنانے کے حوالے سے جو ٹولز استعمال ہوئے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک ریاست کی طرف سے ہے، اس میں جو ہے تعلیم اہم ہے، میڈیا اہم ہے، اور میڈیا اور تعلیم میں خود لٹریچر کا رول کتنا ہے وہ دیکھنا پڑے گا ہمیں. اور پھر اس کے کاؤنٹر میں عوام کی طرف سے ایک لٹریچر یا رائے عامہ کی تشکیل کی جو صورتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک صورت تو وہ ہے جو زبانی لٹریچر آتا ہے، مشاعروں کی صورت میں آئے یا لوک ادب کی صورت میں آئے، اور ایک وہ ہے جو کتابوں کی صورت میں اور یا ادبی رسالوں کی صورت میں آتا ہے. لٹریچر کی جو شکلیں میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہیں، ریاست جس کے پیچھے ہے، یا وہ تعلیم کے ذریعے سے پہنچتی، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو لٹریچر کی عمومی صورتوں سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا 8ویں تک بچے اردو میں یا اسلامیات میں یا مطالعہ پاکستان میں جو چیزیں بھی کہانیوں کی صورت میں تاریخ کے حوالے سے یا تاریخ کی صورت میں کہانیوں کے حوالے سے وہ جانتے ہیں تو وہ ان کو متاثر کرتی ہیں. اور اسی طرح سے ادب، مثلا اس میں سکرین کا جو رول ہے، سکرین کے علاوہ جو پرنٹ میڈیا کا جو رول ہے، چاہے اخبار ہے، رسالے ہیں، جو بھی ہے، یا بل بورڈ ہیں، یا باہر آتے جاتے جو اشتہار لگے ہوئے ہیں، ساری جو بھی صورتیں ہیں، تو اس میں بھی جو ادب کا حصہ ہے وہ بہت کم ہے. اگر آپ اخبار جہاں کی 3 عورتیں 3 کہانیاں کو عمومی ادب میں رکھیں گے، اور یا اس کے اندر جو ملی نغمے چھپے ہوئے ہیں یا نعتیں اور ہم چھپی ہوئی ہے، اس کو ادب کی کس سطح پہ رکھیں گے، تو ان کا جو رول ہے وہ کم ہے.
لیکن تعلیم کے اندر جو صورتیں ہیں اس کا رول زیادہ ہے. لیکن تعلیم اور میڈیا کے اندر جو پروپیگنڈا کی سطح ہے وہ ماڈرن دور میں اس کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے رائے عامہ کو بنانے میں لٹریچر کی سطح پر. پھر عوام کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو مثلاً جو انجمنیں ہیں، جو حلقے ہیں، یا مشاعرے کی جو صورتیں ہیں، یا لوک ادب کی جو صورتیں ہیں، یہ جو پیرلل، جو میڈیا کے پیرلل لوگ بناتے ہیں یا لوگوں کے مخصوص جو ادبی ترجمان جو یہ شکلیں بناتے ہیں، تو وہ بھی کم ہوا ہے. اچھا، اس کا ہم اندازہ کہاں سے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ ہم اس بات سے لگائیں گے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جو انسانیت کی جو آفاقی قدریں ہیں، جو اعلیٰ انسانی قدریں ہیں، ادب ان کا ترجمان ہوتا ہے. لیکن جو ریاست کی طرف سے جو شدید پروپیگنڈا انفلوئنس کرتا ہے وہ ان انسانی قدروں کو بہت زیادہ لپیٹ کے دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے. لہذا آپ دیکھیے کہ پچھلے 60-70 سال میں، 80 سال میں جو مختلف ادوار آئے ہیں پاکستان میں، مختلف سیاسی ادوار، اس میں چاہے وہ جہاد والے معاملات ہوں، مذہبی تشدد والے معاملات ہوں، عسکریت کے معاملات ہوں، یا اس کا تعلق جو ہے پاکستانیت کی کسی ایسی شکل سے ہو جس میں جو غیر مسلم پاکستانی ہیں اس کے ساتھ ہمارے رویوں کے معاملات ہوں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس اعلیٰ ادب کی جو یونیورسل ویلیوز ہیں اس سے تو ٹکراتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اعلیٰ ترین ادب ہے وہ اپنی اس طرح کی میکنگ نہیں کر پاتا، برین میکنگ، کہ وہ اس ریاستی جو انفلوئنس ہے پروپیگنڈے کا اس کا مقابلہ کر سکے. لہذا کم از کم پاکستان کے اندر جو صورتیں بنی ہیں اور جتنی وہ شدید ہوتی چلی گئی ہیں، وہ ریاست کا بیانیہ اور اس کے نتیجے میں ادب کا انسانی بیانیہ جو ہے ان کے ٹکراؤ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کدھر صورتحال گئی ہے. میرا نام حبیبہ طلعت ہے. ابھی روش ندیم صاحب نے جو فیکٹرز بتائے ہیں جو رائے عامہ پہ اثر ڈالتے ہیں اور اس کو ون سائڈڈ یا کہہ لیں کہ غیر متاثر کن بنا دیتے ہیں، میرے ذہن میں ٹاپک کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ادب کے سماجی رسوخ میں وہ کون سی قوتیں ہیں جو سماج میں ادب کے رسوخ کا تعین کرتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑا ویلڈ سوال ہے اور نہایت بر وقت بھی ہے. یہی وقت ہے جب ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں. ان کی گفتگو کو میں درمیان میں روکا تھا کیونکہ انہوں نے پس منظر جو بیان کیا تھا اس سے ایک حد تک ہمارے سامنے وہ تناظر واضح ہوا. وہ بھی آنے والے تھے کہ پاکستان کی صورتحال جو ہے اس پر ان کا کمنٹ کیا ہے. درمیان میں یہ ساری بات ہو گئی تو اب میرے خیال میں سر بھی بہتر پوزیشن میں ہیں یہ سب کچھ سن کر کہ اپنی گفتگو کو ہم آخر جو اس کا وائنڈ اپ ہے، ابھی ہمارے پاس ہے کچھ وقت بات کرنے کے لیے، کہ یہ اس سارے تناظر میں اس وقت کی جو پاکستانی صورتحال ہے اس میں لٹریچر کا کس حد تک امپیکٹ سر رائے عامہ پر ہے. آپ اس پہ ذرا فرمائیے، اس کے بعد پھر ہم زیف صاحب سے گزارش کریں گے کہ اس پہ اپنا کمنٹ کر دیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کا تعین کون کرتا ہے. میرے خیال میں قوت کا لفظ جو انہوں نے ساتھ شامل کر دیا ہے تو ہمیں نکال دیا، کچھ نہ کچھ تو ہم بھی کر ہی رہے ہیں. جی، اصل میں کام کی بات تو مختصر ہی ہوتی ہے، باقی تو الفاظ ہی ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں اوپننگ ریمارکس میں عرض کیا کہ اور یہ سوال بھی اسی جانب اشارہ کرتا ہے کہ قوتیں بہت ساری ہوتی ہیں. ہم ایبسلوٹ قوت ریاست کو کہہ سکتے ہیں اور ریاستی اداروں کو کہہ سکتے ہیں. ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کی ٹرم بڑی پاپولر ہے کہ وہ یہ سارے کام کرتے اور کروا سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. لیکن ایک یعنی تصور ہے پولیولنس آف پاور کا، کہ پاور جو ہے وہ اگر ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہ بھی ہو معاشرے کے مختلف سٹیک ہولڈرز میں، طبقوں میں، یعنی جس طرح عوام ہے یا جوڈیشری ہے یا حکومت ہے یا ریاست ہے، تو تب بھی ہر ایک کے پاس تھوڑی تھوڑی قوت ہوتی ہے اور وہ ریلیٹیو ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو ریاست دبا سکتی ہے آپ کے اوپینین کو، لیکن آپ پروٹیسٹ تو کر سکتے ہیں. جی آپ کی
قوت ہے۔ ریاست آپ کو آج کے دور میں مثال کے طور پہ آپ کے کام کو چھپنے نہ دے اور چھپائے اس کو، یا چھپانا چاہے، تو آپ کے پاس اور ذرائع ہیں جن کی مدد سے آپ اس کو عام کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو پریویلنس آف پاور کا تصور ہے نا، یہ بڑا اہم ہے اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس ٹاپک کے ساتھ۔ اب جو رسوخ کی بات ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے یعنی مسائل ہیں کیا، اور ہمارے ادیب ان کو کس حد تک ایڈریس کر رہے ہیں۔ یعنی تاریخی طور پہ تو ثابت ہے، آپ ارسطو اور افلاطون اور جو سوکریٹیز ہے ان سے لے کے اور سارے فرینچ رائٹرز بھی دیکھ لیں اور رینیسانس کی بھی دیکھ لیں، 20th سینچری میں جو ہے اپنے بر صغیر میں دیکھ لیں، اس لحاظ سے وہ ثابت ہے کہ جی اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے انقلاب آئے ہیں، یعنی فرینچ ریولوشن کوئی ویکیوم میں تو نہیں ہوا، اس کے پیچھے بڑے بڑے ذہن ہیں، اس کے پیچھے روسو ہے وغیرہ۔ تو یہ تو اسٹیبلش بات ہے۔ اب یہ جو ہمارا یعنی معاشرہ اور ہماری جو یعنی معاشرت اور ریاست ہے، اس کے جو مسائل ہیں ان کو اگر آپ بہت ہی بلنٹلی کہیں تو ایک یہ ہے کہ جی اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ ہمارے جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ملک کی سطح پہ یا ریاست کے یا اس وطن کے، ان میں وہ تقسیم برابر کی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ٹلٹڈ ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کا وزن بہت زیادہ ہے، ان کی جانب طاقت، چونکہ وہ زیادہ طاقتور ہیں تو انہوں نے کنسنٹریشن آف پاور اپنی طرف کی ہوئی ہے، چاہے وہ یعنی دولت کی تقسیم کا معاملہ ہو یا دیگر پریولیج کو وہ کرنے کا۔ دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہماری ایک یعنی ڈیوائیڈڈ قسم کی تاریخ ہے، تفریق ہے معاشرتی سطح پہ، یعنی اسی طرح ریلیجس سیکٹس ہیں ہمارے اندر۔ پھر ہمارے ہاں جو ایک اور بہت بڑا یعنی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بتدریج وہ یعنی جس کو کہیے کہ اس میں جو میٹیریل اسپیکٹ ہے وہ زیادہ تیزی کے ساتھ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ بر صغیر جو کہ اس بات کے لیے بہت جانا جاتا تھا کہ جہاں پہ ایک گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریٹک سینس موجود ہے، وہ ڈیموکریٹک سینس آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک باہر کا رائٹر آپ دیکھیں رڈجارڈ کپلنگ جیسا، اس نے یہ کہا، چونکہ وہ جہاں پیدا ہوا پلا بڑھا تو اسے پتہ تھا، اس نے کہا کہ جی as long as there is a single morsel of bread in India, it will be divided, it will be shared. کہ ایک بھی نوالا اگر انڈیا میں کہیں پہ ہے تو اس کو لوگ آپس میں بانٹ کے کھائیں گے۔ یہ اصل میں ڈیموکریسی ہوتی ہے، چونکہ لوگ جو ہے وہ اکٹھے رہنے۔ تو ہمارے ہاں یہ یعنی ڈی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے، ہمارے ہاں ڈیموکرائٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ کمزور ہوا ہے ہمارے ہاں۔ اور اب جتنے اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ کا، چاہے وہ ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، نہیں، یہاں پہ ریلیجس اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ میں نے رات کو ایک کالم لکھنا شروع کیا، کالم کیا، ایک پروٹیسٹ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں لٹری فیسٹیولز ہوتے ہیں، ابھی کراچی میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ لٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ہمارے ہاں، جو اپنے اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو بہت ساری اسٹیبلشمنٹوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے۔ تو ان سب کو ہمارا رائٹر کیا ایڈریس کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر رہے ہیں، اور میں زیادہ ظاہر ایک تو ہوتا ہے نا جو سارے پاکستانی اردو پڑھنے والے وہ قرۃ العین حیدر کو پڑھتے رہے، وہ بانو قدسیہ کو، اشفاق احمد کو، اور شاعری میں اسی طرح فیض وغیرہ کو پڑھتے رہے، لیکن میری توجہ یہ جو دوست میرے بہت ہی معمولی کام سے واقف ہیں کہ میں ایک رائٹر کی طرف متوجہ ہوا ہوں، اور مستنصر حسین تارڑ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جو جس رسوخ کی بات ہو رہی ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے اس کو ایڈریس کرتا ہے، یعنی وہ علمی جو ساری ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کر کے اور آپ کی توجہ ان مسائل کی جانب دلواتا ہے جن میں یعنی رسوخ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ادھر جا کے اپنی he pins them down and he puts his finger where there is the rub, where there is the problem. تو ہماری یعنی تاریخ میں جو بہت ساری تاریخیں ہیں وہ ان سب کو ان کے ارد گرد جو پھیلے ہوئے حادثات ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ 1947، مثال کے طور پہ دوسری بڑی تاریخ جو 1971 ہے، تیسری بڑی تاریخ 2011 ہے، اینڈ سو آن۔ اور یعنی یہ وہ تاریخیں ہیں جن کے ارد گرد اس کے پلاٹ اور ان کی کہانیاں جو ہے بنی ہوئی ہیں، تو ان کو پڑھنے والے، اور وہ ایک چونکہ پاپولر رائٹر ہے،
اب بعض نہیں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جی ان کے سفر نامے بھی ہیں اور انہوں نے اپنا امیج میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے خراب بھی کیا ہے کہ ان کے سیریس فکشن کو عوام نہیں جانتے. حسوق آشاق زمانے کتنے لوگوں نے رسک لیا ہوگا خرید کے پڑھنے کا، یا بہاؤ کو پڑھ لیا ہوگا، یا اور بھی جو ان کے بہت زیادہ کام ہیں. تو اس کو نہیں، لیکن جو پاپولر سینٹیمنٹ جہاں پہ ان کا آتا ہے وہ ان کے سفر نامے ہیں، وہ بڑے پاپولر ہیں. تو بہرحال عوامی رائے عوامی سطح پہ کسی نہ کسی شکل میں اب یعنی اگر لوگ پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستان کے ناردرن ایریاز کو، تو اس میں کیا مستنصر حسین تارڑ کا کردار نہیں ہے؟ اس کا بھی ہے. اور وہ انہوں نے لوگوں کو سکھایا ہے کہ ٹورزم اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایک کلچرل سینس کے ساتھ ہو سکتا ہے وغیرہ، ایک انوائرمنٹل سینس کے ساتھ ان علاقوں میں جایا جا سکتا ہے وغیرہ. تو یعنی یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا درست نہیں کہ جس طرح ابھی جس جانب عابد سیال صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے کہ ادب جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے ادب اور معاشرے کے درمیان. میں سمجھتا ہوں کہ مختلف صورتوں میں، چاہے وہ سوشل میڈیا پوسٹ ہوں، چھوٹے چھوٹے ایپیگرامیٹک جو ہے نا چیزیں ہوں جو ہمارے رائٹرز کی پھیل رہی ہیں، اور فراز کے شعر جو ہے وہ بہت عام ہو گئے ہیں. کیا پہلے یہ اتنے ہوتے تھے عام؟ پہلے کتنے لوگ، یعنی یہاں پہ تو 500 اور 1000 کتاب چھپتی ہے، تو اگر ان کے چنے ہوئے اشعار آج جو ہے اور ان کے مشاعرہ میں پڑھے ہوئے اشعار جو ہے وہ پورے فیس بک اور یوٹیوب پہ پھیلے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ سمجھنا ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے ادب اور ہماری معاشرت اور ہماری سیاست اور ہماری ریاست کے درمیان کوئی بہت ہی ڈیمیجنگ قسم کا ان ویلکم وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. یہ ضرور ہے کہ جو ادب عالیہ ہے اس کی جانب توجہ جو نئی نسل ہے اس کی کم ہوئی ہے. لیکن ادب نے، جس طرح میں نے شروع میں بات کی، ادب اور میڈیا کا جو میں نے تعلق تھوڑا بیان کرنے کی کوشش کی، روش صاحب نے اس جانب اشارہ کیا ہے، وہ اب اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے. لیکن جو اس طرح کے فورم سے جس بات کو ڈیبیٹ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ کس قسم کا اثر پھیل رہا ہے، یعنی اگر ہمارے یہ عمیرہ احمد ٹائپ لوگ جو ہیں یہ فیٹلزم کو پھیلا رہے ہیں تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے عوام کو، ایکسپوز کر کے کہ جی یہ اس طرح کے جو رائٹرز ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہیں، یا ہمیں ان کو وی شوڈ اپروچ دم ود اے پنچ آف سالٹ، ایک شک کی نظر سے ان کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس فیٹلزم کا شکار نہ ہو جائیں جس جانب ریاستیں ہمیشہ چاہتی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا ادر ورلڈلی رہیں اور ڈس ورلڈلی نہ رہیں، اور اس دنیا کو وہ ان کے لیے چھوڑ دیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. تھینک یو. جی دوستو، اور کوئی صاحب اگر سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر نہیں بلکہ لازمی طور پہ اجاز صاحب آئے ہیں، حبیب صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، عدنان صاحب رکھتے ہیں، باقی سب دوست بھی، چیمہ صاحب، قلبی صاحب جیسے بیٹھے ہوئے ہیں. اجاز صاحب کو میں خاص طور پہ کہوں گا دوسرے شہر سے تشریف لائے ہیں، اگرچہ اسی شہر کے ہیں لیکن آج تو دوسرے شہر سے تشریف لائے ہیں. تو زید سید صاحب کی طرف ہم جائیں گے، لیکن آپ کا سوال لے کر اب تک کی گفتگو کے بعد آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ فرمائیں، تاکہ ہم پھر زید صاحب کو مکالمے میں دوبارہ شامل کریں. جی، میں سمجھتا ہوں کہ جو جبر کی کیفیت ہے وہ اس کو ادب کو معاشرے پہ اثر انداز ہونے سے روکتی ہے. اب وہ جبر جو ہے وہ اسٹیٹ کا جبر بھی ہو سکتا ہے اور کسی نظریے کا، یا مثلاً فار ایگزامپل مذاہب ہیں ان کا بھی ہو سکتا ہے. اس کو آپ جبر اگر نہ کہیں، انفلوئنس کہہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح ہم ایسٹ اور ویسٹ کو اگر کمپیئر کریں تو ویسٹ میں جب انہوں نے ریلیجن سے قطع نظر پروگریس کرنا شروع کیا ہے تو لٹریچر کا ایفیکٹ زیادہ ہونا شروع ہوا ہے، جس طرح امریکہ کی مثال دی ہے یا جس طرح فرانس کی مثال دی ہے. اب آج کے ایسٹ کے جو معاشرے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی حوالے سے جبر کا شکار ہیں، اسی وجہ سے ادب کا انفلوئنس جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ. اقبال ملک نام ہے، میں ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں. سر نے ڈیموکریسی اور ادب کی بات کی تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بیلٹ باکس اور یہ سلسلہ ہے تو ہم نے تو ڈیموکریسی کو اس طرح ڈیفائن ہی نہیں کیا، اور وہ جو عوام کو شامل کرنا تھا ہم نے یہ سارا سیٹ اپ اپنی اتھارٹیرینزم کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے کیا. یعنی پاکستانی کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے تو یہ ڈیموکریسی تو نہ ہوئی، یہ میجورٹیرینزم ہوا. اور یہاں پر ادیب کا جو کردار بنتا تھا، ادیب کو یعنی ٹربلڈ ایریا کے کویسچن ریز کرنے چاہیے، اور اس کے لیے اویئرنیس بڑی چیز ہے.
بجائے اس کے کہ وہ تشکیل کرے، کیونکہ تشکیل کے لفظ میں وہ سیاست موجود ہے کہ وہ رائے عامہ کو موڑے یا ادھر بنائے یا ادھر بنائے. اویئرنیس دے، رائے عامہ پھر ہر بندہ، ہر انڈیویجول اپنی ڈائیورسٹی میں خود بنائے. اس کے لیے جو رائٹر ہے اس کو سوال رکھنے چاہیے، سوال پیدا کرنے چاہیے. ہمارے بہت سارے رائٹرز، نام لیے بغیر ہی کہنا چاہیے کہ وہ جواب دیتے ہیں اور وہ اس طرح سے صلاح دیتے ہیں. تو یہ جو یعنی وائلنٹ ہونا، خلاف بات کرنا، نمنس، اس سے زیادہ بری صورتحال ہوتی ہے کہ آپ انڈیفرنٹ ہو جائیں. ہماری عوام تو بہت سارے معاملات سے انڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور جیسے سر نے فرمایا کہ جب آپ ان کو ایک ایسی چیز دے دیں گے جس کے اندر سارے سلوشن ہوں گے، تو وہ والے لوگ جو کام کر رہے ہیں دے فیڈ ایچ ادر ون این ادر بیکاز دے نیڈ ون این ادر. تو پھر تو وہی میجورٹیرینزم ہی قائم رہتا ہے. اس میں ادب کا جو کردار ہے، میرا سوال یہاں پر یہی بنتا ہے کہ کیوں بہت سارے رائٹر جواب دینے پہ آ جاتے ہیں؟ کیا پاکستانی کانٹیکسٹ میں اگر آپ اپنے ماسٹر پیس میں، اپنے کام میں جواب نہ دیں تو آپ پورے ادیب نہیں بنتے؟ صرف سوال پہ چھوڑ دیں تو. تھینک یو سو مچ سر. بہت ہی اچھا. سوال یہ ہے کہ جواب دینا، جس آدمی کا کام سوال اٹھانا تھا، اگر وہ جواب دینے پہ آ جائے گا تو پھر سوال کون اٹھائے گا؟ نہیں، یہ تو ایک معروف سی بات ہے کہ ادیب کا کام جواب دینا نہیں ہے بلکہ اس کا کام سوال اٹھانا ہے. یہ تو ایک مسلمہ بات ہے، اور وہ ادب، بڑا ادب شاید کہلانے کے قابل نہیں ہے، جو کہ جس طرح مطلب پرسکرپٹیو ادب جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تشخیص کی بجائے وہ نسخہ لکھ کے دے دیں. تو ادب کا کام مسائل کی تشخیص کرنا ہے یا ادبی عالیہ کا. لیکن ہمارے ہاں جو حالیہ اشروں میں جو صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادیب وہ منظر عام سے پیچھے ہٹا ہے، اور اس کی جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ میڈیا، جو پاپولر میڈیا ہے ہمارا، اور آج کل کے دور میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، وہ ہمارے سامنے آ گیا. تو آپ نے حالیہ برسوں میں دو اصطلاحیں خاص طور پہ سنی ہوں گی، وہ انفلوئنسر کے متاثر کرنے والے، سوشل میڈیا انفلوئنسر. تو وہ انفلوئنسر ہیں جو کہ پورے ملک کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اور وہ اس سے اپنا ایک مطلب روزگار بھی انہی سے وہ چلا رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اوپینین میکرز ہمارے کون ہیں اور ہمارے انفلوئنسرز کون ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ ادیب نہیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں، جیسے کالم نگار ہیں جو اخباروں میں کالم لکھتے ہیں، یا جو ٹی وی پہ اینکر ہیں. تو وہ اوپینین میکرز ہیں اور وہ انفلوئنسر ہیں جو معاشرے کو انفلوئنس کر رہے ہیں. جو ادیب ہے، ادیب بہت کہیں پیچھے مطلب کونے میں چلا گیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ 24 کروڑ کی آبادی میں کتنے ادیب ہیں جو کہ کل وقتی ادیب ہیں، جو کہ اور کوئی کام نہیں کرتے، وہ صرف ادب تخلیق کرتے ہیں. تو وہ 24 کروڑ میں سے 24 بھی نہیں ہے، 24 کیا کہ اس کا میرے خیال سے 1/4 بھی نہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک مجموعی صورتحال ہے. عابد سیال صاحب سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اگر ادیب کل وقتی ادیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری توانائیاں ادب کو دے ہی نہیں سکتا. اگر وہ ساتھ میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کوئی اور کام کر رہا ہے، اور وہ گھر آ کے 1-2 گھنٹے لگا کے وہ اپنے دوسرے مسائل میں سے وقت نکال کے وہ لکھتا ہے، تو وہ ایک جز وقتی ادیب ہے. تو جب تک ہمارے پاس کل وقتی ادیب بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہوں گے، تو آپ پھر توقع نہیں کر سکتے کہ وہ ایک بڑا ادب عالیہ جو ہے وہ تخلیق کر سکیں. ایک شخص جو مزدوری کر رہا ہے، جو جاب کر رہا ہے، اس میں پھنسا ہوا ہے، تو آپ کیسے اس سے امید کرتے ہیں؟ تو اور وہ کل وقتی ادیب تبھی بنے گا جب اس کو پڑھنے والے ہوں گے. اگر 24 کروڑ کے ملک میں 24 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پڑھنے والے ہیں، تو تبھی جا کے وہ ایک معاشرہ بن سکے گا. اور یہ 2 وے ٹریفک ہے، صرف ادیب نہیں بلکہ وہ انوائرمنٹ، اس کے پڑھنے والے، اس کے قارئین اور ادیب کا ایک آپس میں رشتہ ہوتا ہے. تو وہ 2 وے ٹریفک ہے، وہ ٹریفک ہی ہمارے ہاں قائم نہیں ہو سکی، یا پہلے تھی اب وہ ٹوٹ گئی ہے. تو اس وجہ سے ایک تو اعلیٰ ادب ہمارے ہاں تخلیق ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ کل وقتی ادیب نہیں ہے. تو جب اچھا ادب تخلیق نہیں ہو رہا تو اس کے پڑھنے والے ہیں، تو یہ ایک مطلب ڈلیما ہے کہ اعلیٰ ادب اس لیے نہیں ہمارے ہاں سامنے آ رہا کہ اس کے پڑھنے والے نہیں ہیں، اور پڑھنے والے اس لیے نہیں ہیں کہ اعلیٰ ادب نہیں آ رہا.
تو یہ ایک بڑا کننڈرم ہے اور اس کا حل ہمیں ڈھونڈنا ہوگا. شکریہ. آپ بھی سوال جواب والے جی بالکل والے پہ تو یہ ہے کہ سیمینار ہی کروا سکتے تھے. صحیح ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی درباری علماء اور درباری مصنفین یہ ہمیشہ رہے ہیں، حقیقت ہے، اور آج کل بھی ہیں. مطلب ان کو، چونکہ میری زبان ایک طرح سے ویسے تو اردو ہے لیکن بولنے کے لیے کم ہے، تو مطلب ایسے لوگ دوز ہو رائٹ فار دا پاور اینڈ ناٹ they don't have the will to power، یعنی ایسے لوگ نہیں ہیں جو بھی یعنی برسر مقتدر جو قوتیں ہیں، کوشش سے میں کوئی نہ کوئی الفاظ آپ کی پسند کے لے آتا ہوں جو مقتدر قوتیں ہیں وہ مطلب ان کی فرمائش پہ اور جو ان کی ضروریات ہیں اس کے تحت وہ لکھتے ہیں. تو یہ یعنی یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے نا وہ معیشت کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک میں ادیب انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ذاتی معیشت ہے وہ محفوظ ہے. اسے یہ فکر نہیں ہے کہ انہیں کھانا کہاں سے کھانا ہے، جب میرے بچوں کا کیا بنے گا، جب کل کا کیا ہوگا. یہاں پہ کیونکہ یہ مجبوریاں زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں جو یعنی یہ انٹلیکچوئل کیپٹل رکھتے ہیں، وہ اس کیپٹل کو استعمال کرتے ہیں ٹو گین مور کیپٹل، مزید سرمایہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں. تو گو کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یعنی ہماری تاریخ میں یعنی نیئر پاسٹ میں، لانگ پاسٹ میں 47 کے بعد سے بھی ایسے لوگ نہیں گزرے، بالکل گزرے ہیں. انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں، سعودتیں بھی کاٹی ہیں، انہیں جو ہے وہ بہت کچھ سہنا پڑا ہے. لیکن آج کل جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں کتنے رائٹرز ہیں، یہ ہمیں چونکہ ان میں سے بہت سارے زندہ ہیں تو میرے خیال مناسب نہیں ہے کہ ہم اس سے بات کریں. ہمیں خود اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ وہ کون ایسے رائٹر ہیں جو اسٹیبلشڈ آرڈر کو، چاہے وہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ براہ کرم ریلیجس اسٹیبلشمنٹ کو مت بھولیں، کلچرل اسٹیبلشمنٹ کو مت بھولیں، اور یہ جو پچھلی رات میرے ذہن میں آئی ہے لٹری اسٹیبلشمنٹ، ان کو مت بھولیں. اسٹیبلشڈ آرڈر کو جو بھی چیلنج کر رہا ہے وہ بندہ قابل قدر ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ان کو پڑھنا پڑھانا، انہیں عوامی سطح تک مقبول بنانا. ہم یونیورسٹیوں کے جو لوگ ہیں، ہمارے زیر اثر کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہر سال ہزاروں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو ہم ان کی مدد سے بھی یہ شعور جو ہے وہ معاشی سطح پہ پھیلا سکتے ہیں. سوال کے ساتھ اگر ایک تھوڑی سی کامنٹری بھی ہو جائے، شاید کچھ اسی میں سے کچھ اور سوال نکلے. جی سر. سر سب سے پہلے تو یہ ایک ہمارے ہاں جو کچھ مہابیانیے تشکیل پا چکے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ادیب جواب نہیں دے سکتا، یا صرف سوال اٹھا سکتا ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی ہم سوال یا کوئی حد جو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. میرے خیال اس کا بھی چلن ایک نظریاتی اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہے. ادیب سب کچھ کر سکتا ہے، سوال بھی اٹھا سکتا ہے، جواب بھی دے سکتا ہے. تو یہ جب ہم طے پہلے کر لیں کہ جی وہ صرف سوال اٹھا سکتا ہے، جواب نہیں دے سکتا ہے، تو ہم نے اس کی ادرنگ کر دی ہے، جو کہ ایک مناسب فعل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب برطانیہ میں بھی کنگز کالج میں ادب کو لانچ کیا گیا تو ان کے بھی جو پروفیسر مورس تھے ان کے بھی ذہن میں یہی تھا، اور انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ہم ادب کو نظریاتی کنٹرول کے لیے استعمال کریں گے. گویا ادب جو ہے وہ ایک بڑی سطح پہ رائے عامہ کو متشکل کرتا ہے. تو اگر ایک اتنا بڑا ملک نظریاتی کنٹرول کے لیے ادب کو استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے اس سے ایک بات تو طے ہے کہ دیگر جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ بھی اتنی ہی شد و مت کے ساتھ اپنا زور لگا رہی ہیں جتنے زور سے ادب بھی اپنا کام کر رہا ہے. ایک بات ہے کہ کتاب بینی ظاہر ایک رضاکارانہ عمل ہے. ہم رائے عامہ کے لیے کتاب بینی جو لٹریری رائٹرز ہیں ان کی کتب کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم ایک اور اسٹیبلشمنٹ کو بھول جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں جامعاتی اکیڈیمک اسٹیبلشمنٹ، جو قطعاً نئی بات نہیں کرے گی
بلکہ قطن کلاس مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن عام طور پہ نئے رویوں، نئی باتوں، نئے مضامین اور نئے مکالمے کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں جو روایتی جامعات ہیں یا روایتی فکر رکھنے والے اساتذہ ہیں سب کانٹیننٹ پورے میں، صرف پاکستان میں نہیں، میں کسی ایک زبان کے حوالے سے نہیں کروں گا کہ انگریزی یا اردو میں، لیکن لسانیات اور ادب و لسانیات کے جو شعبے ہیں، تو جو آپ کے پاس ایک کریم موجود ہے جنہوں نے باہر جا کے رائے عامہ اسٹیبلش کرنی ہے، تو ہم کیوں نہیں ان لوگوں کو وہ چیزیں پڑھاتے جس سے وہ آگے جا کے مارکیٹ میں رائے عامہ اسٹیبلش کریں، کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ لوگ رائٹرز کو پڑھیں گے اور پھر اسے ان کی رائے عامہ استوار ہوگی، اچھی یا بری یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے. تو سر آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی ایک جامعاتی اسٹیبلشمنٹ ہے بھی اس سب کانٹیننٹ میں جو ایک خاص قسم کی فکری نہج کوئی یا قدامت پسند ہے اور مکالمے سے احتراز برتتی ہے، اس کا بھی کچھ کردار یہاں پہ ڈسکس ہونا چاہیے؟ جی بالکل. دیکھیں ہاں یہ مختلف سائنس کا دیکھیں یہ جو ہے پہلے بھی بات کی ہے روی صاحب نے کہ جو تعلیم اور تعلیمی ادارے ہوتے ہیں اور نصاب ہوتا ہے وہ تو بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے سوشل اور آئیڈیالوجیکل انجینئرنگ کا. تو وہ چونکہ اسٹیٹ کنٹرول ہوتے ہیں زیادہ، لہٰذا وہیں سے تو یہ ساری رائے عامہ بنتی ہے اور ایک خاص قسم کا شہری تیار کیا جاتا ہے جو چیلنج نہ کرے اسٹیبلشڈ آرڈر کو. اس کے لیے بہت سارے ڈسکورسز پھیلائے جاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ لٹریچر بھی استعمال ہوتا ہے، سوشل میں اور جو دیگر یعنی اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہوتا ہے اس سے وہ ڈرامے اور وہ فلمیں اور وہ ہر چیز بنائی جاتی ہے. کیا ہمارے ہاں ایک خاص طرح کے ڈائریکٹرز، اگین نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ ایک خاص طرح کے ادارے کی طرف سے ایسی فلمیں نہیں بناتے جو وہ خاص ذہن بناتے ہیں؟ تو یہ تو یعنی بڑی سامنے کی بات ہے، اس کے اوپر کیا بات کرنی. اصل میں بات اس پہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کے الٹرنیٹیوز کیا ہیں، ہم اس کو یعنی کہ چیلنج کیسے کر رہے ہیں اور الٹرنیٹیوز کیسے کریٹ کرنے، ورنہ یہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. جامعاتی اسٹیبلشمنٹ پہ ضرور کیجیے گا. میں جامعاتی ہوں نہیں، میں ذرا سمجھ لیں کہ وفاقی حکومت کا ایک چھوٹا سا کرندہ تو ہمارے بارے میں کچھ بات کر دیں. نہیں میں نہیں کروں گا، آپ سے ڈگری بھی کرنی ہے بعد میں کبھی. اچھا اس میں معاملہ یہ ہے کہ میں بار بار پہلے بھی ایک بار یہ بات کی تھی کہ ہماری جو موجودہ ہم ریڈنگ آڈینس یعنی پڑھنے کے لائق لوگ جو ایک پاپولیشن دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر پروڈکٹ ہے. اب وہ اس طرح کی نہیں ہے جو ہم پرانی آپ پیتیاں یا وہ تذکرے یا وہ چیزیں پڑھتے تھے فلانے استاد کے پاس زانوے وہ کون سا تلمذ طے کرنے جاتے ہوتے تھے لوگ، ایک یہاں استاد ہے ایک دوسری جگہ استاد ہے. جب فارمل یعنی رسمی تعلیمی نظام قائم کیا گیا، ہمیں اس کا سیاق و سباق دیکھنا ہے کہ وہ کب قائم ہوا اور کیسے قائم ہوا. ہمارے بہت دور کی تاریخ نہیں جاتے، ہم یہاں کے مسلمان ہیں جو جیسے وہ سب کانٹیننٹ انڈیا کا ہم کہتے ہیں، یہاں ہمیں جیسے بھی جتنے مذہبوں سے ہوتے ہوتے آج ہم جس عقیدے پہ ہیں، ہم نے اپنی یہاں سے دیکھنا ہے نا، ہم سوال کیسے ڈھونڈتے ہیں، ہم جواب کس کو سمجھتے ہیں، اور ان سوالوں اور جوابوں کو اختلاط کر کے پھر آگے ورلڈ ویو کیسے بناتے ہیں اپنا. یہاں پہ اس وقت فارمل ایجوکیشن یا سرکاری جسے ہم بولتے ہیں یا عوامی ٹیکس سے جو پیسہ بنتا ہے، سرکاری میں نہیں لفظ استعمال کرتا یوزلی، وہ انگریزوں کے دور میں 1815 1813 1835 اور پھر وہ ان کے ایک وہ تھا ڈاکومنٹ وہ 1850 کے بعد ہے کوئی، جس کی بنیاد پہ تعلیم کا تعین ہوتا ہے. وہ کون کرتا ہے؟ ایک باہر کا آیا ہوا جسے ہم کالونسٹ کہتے ہیں وہ کرتا ہے. تو وہ بھلے انگلینڈ میں جو ہمارا جس نے ہم پہ اثر ڈالا، جو ہم جدید آج نظر ہماری شکل صورت آتی ہے، اس میں انگلستان کا بہت زیادہ رول ہے. بعد میں آگے ہم فردر اس پہ نہیں جاتے. وہاں پہ بھی انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پبلک ایجوکیشن شروع ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا ہے جی، فیکٹریاں آ گئی ہیں، انڈسٹری آ گئی ہے، آپ کو اسکل چاہیے. کچھ آپ نے کلرک بھی بنانے ہیں جو حساب کتاب بھی کر سکیں، اکاؤنٹنٹ بنانے ہیں، اور کچھ سول سروس میں ڈالنے ہیں کہ جو ان
अकाउंटेंट्स और क्लर्कों को संभाल सकें, कुछ आपने लोगों को पब्लिक ओपिनियन स्प्रेड करने, कंट्रोल करने और अपना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करने के लिए भी अच्छे खूबसूरत लफ्ज़ों वाले, अच्छे विजुअल्स तैयार करने वाले लोग भी चाहिए। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट था। यहाँ पे भी उन्हीं कॉलोनाइजर्स ने यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन का निज़ाम कायम किया। तो स्टेट आज भी हमारी ये है, टैक्स बेशक हमारे कलेक्ट जो हुए हुए टैक्स से ही हमारे सारी यूनिवर्सिटियों की फंडिंग होती है, हमारे स्कूल्स की फंडिंग होती है, हमारे नेशनल करिकुलम काउंसिल की फंडिंग होती है। लेकिन हमें किसने महफूज करना होता है? हमारे नुमाइंदों ने। जो भी हमारा निज़ाम है पार्लिमान के अंदर, पार्लिमान के अंदर निज़ाम के जो अंदर लोग आते हैं उन्हें ख़ास एक चंद एक इशूज़ के अलावा मैं अपना इन्हें सर ने मैंने कहा था ना बहुत सारे तारफ़ों का मोहताज हूँ, इन्होंने मेरे काम किए। मैं बुक रिव्यू भी रिसेंट मुझसे अंग्रेज़ी की उन्होंने कराई और मैंने ख़ास लेवल से करने के बाद अगली बार उन्होंने दोबारा बुलाया, मैंने कहा मैं नहीं आ रहा। मैंने कहा यार मैं इस सिलसिले में मुझे ना एक क्लास के अंदर इसको क्रिटिकली पढ़ाने में ज़्यादा दिलचस्पी होगी बनिस्बत कि मैं इसका हिस्सा बनूं जो ये चीज़ हो रही है। और अपने हम टैक्स के पैसों से दे के हम कुछ लोगों का ख़ास प्रोपेगेंडा पढ़ाने वाले कारिंदे मुतय्यन हुए हुए हैं। पावर्स जो कोई हैं, पावर सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ हम बड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हम में से हर 2 लोग जो इकट्ठे हो जाते हैं आपके मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में तो मुझे पता है, मेरे गांव की मस्जिद में पता है, मस्जिद कमेटी अच्छी खासी पावर एक होती है। पावर रिलेशन हर जगह काम कर रहे हैं। वो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स हैं। कोई किसी पुल पे आके बैठ जाता है जब मर्जी वो हुकूमत हटवाना चाह रहा होता है। तो पावर तो हर जगह मौजूद है। 4 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर लिया, तो वो तो हैं और हमारे पैसों से हो रहा होता है। अब यही मामला है कि फिर अब मुझे यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं बतौर एक पेरेंट ही एंटर होता हूँ। पेरेंट के मतलब मैं एक ख़ास वर्ल्ड व्यू रखता हूँ जो बना। सरकारी तालीम हुई, शुक्र है अंग्रेज़ी पढ़े तो थोड़े से सर मैं क्लोज बिल्कुल देखे कैसे आते हैं, बिल्कुल लिटरेचर पे ही आने लगी है क्योंकि लिटरेचर आपको थ्रू टेक्स्ट स्कूल्स के भी पढ़ाया जा रहा है। अच्छा चल मैं जंप कर रहा हूँ, आप इंतज़ार करें, बस बिल्कुल जस्ट आने वाली चीज़। बतौर पेरेंट के एंटर हूँ तो हम ये मुझे ज़रूरी बात करना थी। हमारे स्कूलों में जो कुछ भी है, किताबों के कौन से दरसी जो मतन हैं सिलेक्ट हालत में उर्दू में पढ़ाए जाते हैं वो अदब से ही निकाले हुए हैं। कौन चूज़ करते हैं वो एक जजमेंट पास करते हैं, कौन उसको अब्रीज करके खुलासा करके पेश करते हैं वो एक नई पॉलिटिक्स दाखिल करते हैं अंदर। हमें उन पॉलिटिक्स से आगाह होना है, हमारी मजबूरी है, हमने सनतें भी लेनी है, मुलाजमतें भी करनी है, उन्हीं से वाबस्ता हमारी है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद या उसी औलाद ने आगे के शहरी बनना है, उन्होंने ही मुल्क के फैसले लेने में राय देनी है, राय आमा कि वो भी इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने कल लिखना है। घर में उन्हें अपने निसाब बनाएं, छोटी छोटी किताबें अगर खुद पास बैठ के पढ़ते हैं तो अच्छे रीडर बन रहे होंगे, वो ग्रेजुएट उनका टेस्ट कर रहा होगा और यहीं से हमारा तयन होगा कि हम अपने घरों में जितने लोग बैठे हुए हैं या हमारे ज़ेरे असर जो लोग आते हैं कि वो अपने घरों से कैसे रीडर्स, कैसे कारी बना, कैसे देखने वाले बना के तैयार करते हैं, वही स्प्रेड होता है, वही आगे जाता है। बाकी हर कही बात, हर लिखी बात, हर देखी बात ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे असर छोड़ के ना जाए। वो एक हमारे तालाब के अंदर कंकर ज़रूर फेंक के जाती है। तो ये मतलब और कोई साहब कमेंट या सवाल करना चाहिए? जाहिद काज़मी सर, अदब का समाज पर असर है और अदब की समाज से जुड़त है। अदब जो है वो हमें मुआशरत सिखाता है। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई है। असल मसला जो अदब का है वो इसके सियाक का मसला है। जिस तरह ये हम बात करते हैं, ट्रिलियन की बात करते हैं, हमफ्रे की बात करते हैं, लॉर्ड मैकाले की बात कर सकते हैं। इन्होंने जिस अंदाज से अपने लिटरेचर के ज़रिए उन्होंने असरअंदाज हुए हमारे माशरे पे और हमारे माशरे को तहबाला कर दिया। ये अदब का ही शाखसाना था जिसको उन्होंने एक टूल समझ के उस टूल को इस्तेमाल किया और उन्होंने हमारी रगों में पेनिट्रेट कर गए। तो बिल्कुल असल मसला जो है ये वाकई अदब का हमारे माशरे पे असर है और इसकी मिसालें जैसे मैंने अभी आपको मुख्तलिफ हमफ्रे वगैरह की दी हैं और इन्होंने उसी तरीके असल मसला इसके सियाक का है कि अदब किस सूरत में किस अंदाज से
किस तरीके से वो पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये सर, थैंक यू। और कोई सवाल करना चाहें फिर कल की बात को लेकर हम जाएंगे। अमजद साहब। मेरा नाम अमजद है और मैं इस सिलसिले में 2 बातें करूँगा। एक तो ये है कि जिस तरह पॉपुलर लिटरेचर या पॉपुलर सहाफ़त जो है वो जिस रफ्तार के साथ राय आमा में किरदार अदा करती है उस रफ्तार के साथ हम अदब से तवक्को नहीं कर सकते। वो उसकी रफ्तार स्लो होती है, उसका अपना एक काम है। हमारे अदीब ने क्या किया है कि ये क्योंकि ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा पढ़ा जाता है पॉपुलर लिटरेचर, तो वो ज़्यादा पढ़े जाने की ख्वाहिश में या ज़्यादा सेल हो उनकी किताब, तो वो इस सतह पे आ गए हैं जो जज्बातियत और सतहियत ही है, अवामी बिल्कुल उसमें वो बात नहीं है, तो वो असर कम कर रही है। दूसरा जो इससे पहले था, जिस अदब का असर हो रहा था, वो उस कहानी के ज़रिए अपनी असल बड़ी बात करते थे, मतलब इंसान के वजूद की बात करते थे, जो दुनिया में नज़रियात आ रहे हैं उसके बात करते थे। उनका मकसद ज़्यादा कारी नहीं था, उनका मकसद अपनी बात थी उस कहानी के ज़रिए अवाम तक पहुंच जाए, भले वो थोड़े लोग हों लेकिन उन तक वो पहुंच जाए। वो जब थोड़े लोगों तक पहुंचती थी तो वो उस थोड़े लोगों के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उसका असर आता है और वो वही असर तादेर होता है। बस मैं यही बात करना। सर, ये राय अम्मा की तश्कील में अदब के किरदार पे बात हो रही है, तो मेरे ख़्याल में मौजूदा दौर में राय अम्मा की तश्कील उसी सूरत में अदब कर सकता है जब सोशल मीडिया का और आईटी का जो है हमारा अदीब प्रॉपर इस्तेमाल करेगा। अदरवाइज़ राय अम्मा की तश्कील इस दौर में शायद मुश्किल हो सके। तो सहाफ़ती टूल्स पर ही बात आके की है। तो ये भी ठीक है, ज़ाहिर है एक ज़माने में ऐसा रहा कि अदब और सहाफ़त में इतना फ़र्क, वही लोग अदब भी लिखते थे, वही सहाफ़त भी लिखते थे, जो वहाँ करने की बात थी वो वहाँ कर लेते थे और जो उधर करने की बात थी वो वहाँ कर लेते थे। तो अब भी हैं कुछ लोग ऐसे, तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई है, तो हम गुजारिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि वो अब तक की जो गुफ्तगू हुई है, और टाइम भी तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो इसको वाइंड अप करने के लिए उनके जो आखिरी कमेंट्स हैं, यानी इस गुफ्तगू के बारे में जो उनके आखिरी कमेंट्स हैं, तो वो फरमा दें डॉक्टर सफ़ीर अमान साहब। बस एहसास ये है कि हम इस तरह की महफ़िलों में चूँकि बहुत आते जाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ फोरम्स बने हुए हैं, नशिस्तन बर्खास्तन गुफ्तन वाला वो जो है वो एहसास ज़्यादा होता है। तो ये जो क्लोज़ सर्किट में और इतने क्लोज़ क्वार्टर में लोग बैठते हैं और बड़े, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है, ख़ुद इनमें लिखने वाले भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पढ़ाने वालों की एक प्रीडोमिनेंट तादाद मौजूद है। तो हम जो शऊर जहाँ से हम इकट्ठा करें उसको हम आगे फैलाएं और उसको फैलाने के जितने भी ज़राए हैं वो उनको हम इस्तेमाल करें, चाहे वो प्रिंटेड वर्ड है, चाहे वो मतलब, अब जिस तरह मैं अपनी मिसाल दूं कि मैं भी इसी मुल्क में रहते हुए बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे राइटर्स से वाकिफ़ नहीं था। एक दौर होता है जब आप यानी एफएससी बीए में वो कुछ राइटर्स पढ़ लेते हैं तो वो आप कहते हैं कि जी मैं बीइंग पाकिस्तानी मैंने इनको पढ़ा हुआ है, लेकिन शऊर की सतह पे जाके जो है वो जिन राइटर्स को पढ़ने की ज़रूरत होती है, जो वाक़तन यानी राय आमा बनाते हैं, जो हमारे मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस को रेज़ करते हैं, जिस तरह आपने कहा ना कि हु एम आई एंड व्हाट विल बिकम ऑफ मी, दैट इज दीज आर द इटर्नल क्वेश्चंस। तो पुराना जो क्लासिकी अदब है वो चूँकि इटर्नल मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस को ज़्यादा एड्रेस करता था तो वो हमें ज़्यादा अच्छा भी लगता था। अब जब यानी कॉमन मैन्स ट्रेजेडी जिसको कहते हैं वो चूँकि ज़्यादा है और उन्हीं के मसाइल, और टीवी को तो देख लें तो सिवाय हमारे यहाँ शादियों की कुछ और होता भी नहीं है। हमारे जो टीवी का हाल है, चाहे वो प्राइवेट है, नाकाम जी, ख़ास कर, या उन्हें नाकाम बनाने के हवाले से जो उनका प्रोपेगेंडा है। तो यानी ज़रूरत इस बात की है कि हम जो शऊर रखते हैं, जो ये बात कर रहे हैं, जो अपना इतना वक्त निकाल के आए हैं और जहाँ 2 घंटे से इस पे बात कर रहे हैं, ये आगे चिराग से चिराग जलाए ना और लोगों को बताएं कि जी अदब आलिया की क्या अहमियत है। और जो बाकी मसाइल हैं वो तो आपको एक सहाबी की तहरीर पढ़ के भी शायद आपको अपने किसी मसले का हल मिल जाए, लेकिन जो हमारी नफ्सियाती उलझनें हैं, जो हमारी माशरती बंदिशें हैं, जो हमारे ऊपर यानी ऐसे हुक्मरानों का
کنٹرول ہے، جو ہماری معیشت کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے، ان کے اوپر جو لکھنے والے رائٹرز ہیں، ان کو جو چیلنج کرنے والے رائٹرز ہیں، اسٹیبلشڈ آرڈر کو کے سامنے کھڑے ہونے والے رائٹرز ہیں، ان کو ہم عوامی سطح پہ لے کر جائیں. اور دیکھیں، پوڈ کاسٹ بنائیں، وی لاگز بنائیں، آپ بنا سکتے ہیں. آپ ادب عالیہ کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ان کی بڑی باتوں کو چھوٹے میڈیا اور چھوٹے میڈیم میں لے آ کے جب ہم پھیلائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو فی الحال ہمارا یعنی ایک کنسرن ہے، یہ ایڈریس ہوگا اور بتدریج جہاں پہ اجتماعی شعور میں اضافہ ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں میزبان کی حیثیت سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر سفیر امان صاحب کا، جناب زید سید صاحب کا، جناب یاسر چٹھا صاحب کا اور اکادمی ادبیات پاکستان کا کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے یہ جگہ فراہم کی اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ مل کر یہاں پہ گفتگو ہو سکے. کچھ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ہر پروگرام کے، اور ظاہر ہے کچھ حوصلہ مجھے بھی چاہیے جو ہر دفعہ یہ پروگرام کرتا ہوں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس سطح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ایک حوصلے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں اور جس طرح بیٹھے رہے ہیں آرام سے اور جس انہماک کے ساتھ انہوں نے اس گفتگو کو سنا ہے اور اس میں حصہ لیا ہے، یہ دوسری بات ہے جو بہت اعتبار فراہم کرنے والی ہے. اور تیسری جو بات ہے وہ دلچسپ بھی ہے اور وہ بھی ایک ہمارے جو ادبی ماحول ہے اس میں حیرت والی ہے کہ ساتھ والے کمرے میں مشاعرہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کو چھوڑ کر سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ ہم ایسے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو مشاعرے کو چھوڑ کر بھی سیمینار میں آتے ہیں. مشاعرہ بھی مزاحیہ ہے. اور مشاعرہ بھی مزاحیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کو بہرحال ہم گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ادب عالیہ نہیں لوگ دیکھنے سننے گئے. میں شکر گزار ہوں اکادمی ادبیات پاکستان کا اور ان کی طرف سے آپ سب کا بھی اپنی طرف سے ادارہ اردو کی طرف سے